पास्ट टू प्रेजेंट इस इल्मी सफ़र में खुश आमदीद। ये चैनल आपको तारीख के गुमशुदा औराक से लेकर फ़लसफ़े की गहराइयों तक और साइंस के हैरत अंगीज़ करिश्मों तक एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाता है। आज हम आपके लिए जॉन बर्क की शहरा आफाक किताब इमेजिन हेवन के नायाब ख़जाने से इंतखाब लेकर आए हैं। इस किताब के बारे में एक अहम वजाहत यह है कि मुसन्निफ ने इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ उन लोगों के तजुर्बात बयान किए हैं जिन्होंने मौत के करीब पहुंचकर वापसी का सफ़र तय किया। दूसरी अहम बात यह कि ये वीडियो मुकम्मल तौर पर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई है, लिहाजा तलफ़्फ़ुज़ या जिन्स की शनाख्त में मामूली गलती का इम्कान हो सकता है। आप सब इल्म दोस्तों के खुलूस और सपोर्ट के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अगर आपको ये इल्मी सफ़र पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई नया वीडियो आपसे छूट ना जाए। बराए करम कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और साथ साथ अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट में लिखें। आपका हर कमेंट इस इल्मी मिशन को आगे बढ़ाने का हौसला देता है। जी, तो इस शानदार आगाज़ के बाद मेरा ख्याल है कि हमें सीधा अपने मौजू की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इस तफसीली जायजे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये इस सीरीज़ का पहला हिस्सा है जिसमें हम किताब के पहले बाब, जिसका नाम है इनकाउंटरिंग हेवन यानी जन्नत का मुशाहिदा, इस पर बहुत तफसीली बात करेंगे। जॉन बर्क की ये किताब इस लिहाज से बहुत मुनफरिद है कि उन्होंने ऐसे 100 से ज़ायद अफराद के इंटरव्यूज़ किए हैं जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मौत के बिल्कुल करीब पहुंचकर वापस आने का तजुर्बा हुआ। और देखें, इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ अमरीका में हर 25 में से एक फ़र्द इस बात का दावा करता है कि उसने मौत के करीब पहुंचने का कोई ना कोई तजुर्बा किया है। 1 मिनट, हर 25 में से एक? ये तो बहुत बड़ी तादाद है। हाँ, बिल्कुल, ये लाखों लोग बनते हैं। और जॉन बुर्क का कमाल ये है कि उन्होंने इंतहाई गैर जानिबदारी से, मतलब मुख्तलिफ मज़ाहिब, पेशों और ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के बयानात को इकट्ठा किया। उनमें साइंसदान भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और आम लोग भी। यानी ये सिर्फ किसी एक ख़ास तबके या अकीदे के लोगों की कहानियां नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। और उन्होंने ये देखा कि किस तरह इन तमाम लोगों के मुशाहिदात बाइबल और दीगर कदीम रूहानी सहाइफ में मौजूद जन्नत के तस्वुरात से हैरत अंगेज तौर पर मुताबिकत रखते हैं। मतलब इतनी यकसानियत है कि इंसान दंग रह जाता है। ये वाकई सोचने की बात है। और इसी यकसानियत की एक बड़ी मिसाल हमें किताब के बिल्कुल शुरू में मिलती है, जहां कैप्टन डेल ब्लैक का वाकया सामने आता है। जी, कैप्टन डेल ब्लैक। उनकी कहानी बहुत ताकतवर है। बिल्कुल। मैं पढ़ रही थी कि उनके जहाज का एक इंतहाई अलमनाक हादसा हुआ था, लेकिन उस हादसे के फौरन बाद उन्होंने जिस चीज़ का मुशाहिदा किया वो किसी अंधेरे या तकलीफ के बजाय एक ऐसा शहर था जो नाकाबिल बयान हद तक खूबसूरत था। वो बताते हैं कि वहाँ के रंग, मौसीकी और हर एक शय ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हाँ, वो ख़ास तौर पर वहाँ के हवास की बात करते हैं। मतलब ये एक मुकम्मल हिस्सी बेदारी या सेंसरी अवेकनिंग का तजुर्बा था। उनके बयान के मुताबिक वहाँ की घास और फूल भी ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे वो जिंदा हों और उनमें से रोशनी फूट रही हो। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि रोशनी किसी बैरूनी जरिए जैसे सूरज या चांद से नहीं आ रही थी, बल्कि हर चीज़ के अंदर से निकल रही थी, जैसे कायनात का हर जर्रा बेदार और जिंदा हो। दुनियावी खुशियां और खूबसूरती इस अजीम हकीकत के सामने महज एक मध्यम सा साया लगती हैं। इसे समझने के लिए मेरे जहन में एक तशबीह आ रही है जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए इस तस्वुर को मजीद वाज़े कर दे। फर्ज करें कि हम सारी जिंदगी एक पुराने दौर के ब्लैक एंड वाइट टीवी पर दुनिया देख रहे हों और हमें लगे कि बस यही हकीकत है, यही सब कुछ है। वाह, ये बहुत ज़बरदस्त मिसाल है ना? और फिर अचानक कोई हमें एक 4K अल्ट्रा HD स्क्रीन के सामने लाकर खड़ा कर दे, जहां हर रंग अपनी असली गहराई और चमक के साथ मौजूद हो। तो ये जो मौत के बाद का तजुर्बा है, ये दरअसल उस ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन से 4K स्क्रीन की तरफ जाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मौत कोई इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये एक बुलंदतर और ज़्यादा वाज़े हकीकत की शुरुआत है।
ایک ایسی اسکرین جہاں کچھ بھی دھندلا نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک تنقیدی پہلو سامنے لانا چاہوں گی۔ ظاہر ہے سائنس کو ماننے والے سننے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہوتا ہے تو دماغ کو آکسیجن کی فراہمی بند ہو جاتی ہے۔ جی، ہائپوکسیا کا عمل۔ بالکل۔ تو اس شدید دباؤ میں دماغ اپنے دفاع کے لیے انڈورفنز اور ڈی ایم ٹی جیسے کیمیکلز کا ایک سیلاب چھوڑتا ہے، جس سے انتہائی گہرے وہم یا ہیلوسینیشنز پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ کیوں مانیں کہ ڈل بلیک واقعی کسی دوسری دنیا میں تھے؟ مطلب کیا یہ صرف ایک مرتے ہوئے دماغ کا کیمیائی دفاعی نظام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم اور منطقی سوال ہے، اور جان بروک نے اپنی تحقیق میں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ بہت گہرائی سے پرکھا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب دماغ آکسیجن کی کمی کا شکار ہوتا ہے یا کوئی ڈرگ ری ایکشن ہوتا ہے تو جو وہم پیدا ہوتے ہیں وہ انتہائی بے ربط، خوفناک اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مطلب ان میں کوئی ترتیب یا کہانی نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں، وہ بس بے ترتیب خاکے ہوتے ہیں۔ لیکن ان نیئر ڈیتھ تجربات کی سب سے حیران کن بات ان کی ساخت اور ترتیب ہے۔ یہ تجربات انتہائی واضح، ہائپر ریئل اور منطقی ہوتے ہیں۔ تجربہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ وہ اس مادی دنیا کی نسبت کہیں زیادہ جاگ رہے تھے۔ یعنی بلیک اینڈ وائٹ سے 4K والی بات دوبارہ آ گئی۔ جی، اور سب سے بڑی بات، دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ بالکل ایک جیسی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ ایک بے ترتیب مرتا ہوا دماغ بھلا اتنی منظم اور مشترکہ حقیقت کیسے تخلیق کر سکتا ہے؟ واقعی یہ جواب سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری دنیا ایک 4K الٹرا ایچ ڈی حقیقت ہے جو اتنی خوبصورت اور روشن ہے، تو پھر ایک بہت بڑا تضاد پیدا ہوتا ہے۔ کیسا تضاد؟ تضاد یہ کہ انسانی فطرت موت کے نام سے ہی کیوں کانپ اٹھتی ہے؟ اگر آگے اتنی خوبصورتی اور سکون ہے تو موت کا عمل انسان کا سب سے بڑا حیاتیاتی خوف کیوں ہے؟ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، اور اسی سوال کا جواب ہمیں ڈاکٹر میری نیل کے واقعے سے ملتا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر میری نیل کا ڈوبنے والا واقعہ، یہ بہت ہی کلاسک کیس ہے۔ ہاں، وہ پانی میں ڈوب گئی تھیں اور موت ان کے بالکل سامنے تھی۔ ظاہر ہے ایک انسان جب پانی میں سانس نہیں لے پاتا تو وہ کتنا دہشت زدہ ہوتا ہوگا۔ ارتقائی لحاظ سے دیکھیں تو انسان کے اندر بقا کی یعنی زندہ رہنے کی جبلت سب سے مضبوط ہوتی ہے۔ دماغ ہر حال میں جسم کو بچانا چاہتا ہے، اس لیے موت انتہائی خوفناک لگتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر میری نیل کا واقعہ اس خوف کی ساری نفسیات کو الٹ دیتا ہے۔ تو انہوں نے عین اس موت کے لمحے میں کیا محسوس کیا تھا؟ جب وہ پانی میں پھنسی ہوئی تھیں اور جسمانی طور پر موت واقع ہو رہی تھی، تو عین اس لمحے جب کوئی بھی انسان سب سے زیادہ دہشت زدہ ہوتا ہے، انہوں نے خوف کے بجائے ایک ناقابل یقین حد تک گہرا سکون محسوس کیا۔ حیرت انگیز۔ لیکن یہ سکون انہیں کیسے ملا؟ مطلب جد و جہد کے درمیان اچانک سکون؟ انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے جد و جہد ترک کی اور خود کو اس نامعلوم حقیقت یا یوں کہہ لیں کہ خدا کی رضا کے حوالے کیا، تو ان کی روح ایک آزاد کرنے والے عمل سے گزری۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں وہاں موجود روحانی ہستیوں نے باقاعدہ خوشامدید کہا۔ تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ کیا ہمارا خوف صرف جسمانی حد تک ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ موت کا خوف دراصل نامعلوم کا ڈر ہے۔ ہم اس دنیا پر اپنا کنٹرول کھونے سے ڈرتے ہیں۔ جب انسان اس کنٹرول کو چھوڑ دیتا ہے تو موت ایک خوفناک انجام کے بجائے ایک ایسا تجربہ بن جاتی ہے جو انسان کو دنیا کی قید سے مکمل آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ایک لبریٹنگ تجربہ ہے جو انسان کو مادی تکلیف سے نکال لیتا ہے۔ یہ آزادی اور سکون سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ کیا یہ سکون صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگیاں دنیا میں عام اور پرسکون رہی ہوں؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک انسان نے اس دنیا میں صرف دکھ، صدمے اور زیادتیاں سہی ہوں، تو کیا اس کا دماغ یا روح اس قابل ہوتی ہے کہ وہ اس غیر مشروط محبت کو محسوس کر سکے؟ کتاب میں ہنا نامی ایک خاتون کا ذکر ہے جو بچپن میں شدید بدسلوکی یا ابیوز کا شکار رہی تھیں۔ جی، ہنا کی کہانی کتاب کے سب سے جذباتی حصوں میں سے ایک ہے۔ نفسیاز ہمیں بتاتی ہے کہ شدت کا ٹراما اور بدسلوکی انسان کی اپنی ذات کے بارے میں سوچ کو مکمل تباہ کر دیتی ہے۔
ہنا نے دنیا میں انسانوں کے انتہائی ظالمانہ رویے کا سامنا کیا تھا، جس سے اس کے اندر ایک گہری خود ترسی اور خود سے نفرت بیٹھ گئی تھی۔ تو جب ہنا کو موت کے قریب پہنچنے کا تجربہ ہوا تو کیا وہ ٹراما ان کے ساتھ اس دوسری دنیا میں بھی گیا؟ بالکل نہیں، اور یہی تو کمال ہے۔ ان کا تجربہ سائنسی اور نفسیاتی اصولوں سے بالکل بالاتر تھا۔ انہیں ایک ایسی خالص خدائی محبت کا احساس ہوا جو ان کی تمام دنیاوی تکالیف اور ٹراما بھری یادوں کو چیرتی ہوئی سیدھا ان کی روح تک پہنچ گئی۔ ہنا بتاتی ہیں کہ انہیں احساس دلایا گیا کہ وہ کس قدر خوبصورت اور قیمتی ہیں۔ واہ، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی موت کے بعد ملنے والی ایک لمحے کی محبت دنیا میں سہے گئے سالوں کے دکھوں اور تکلیفوں کی تلافی کر سکتی ہے؟ کیا انسان کو اپنی اصل قدر جاننے کے لیے واقعی اس دنیا سے گزرنا پڑتا ہے؟ یہی تو اس سارے تجربے کی سب سے پراسرار اور خوبصورت بات ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں اپنی پہچان ان رویوں سے بناتے ہیں جو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں برا کہے تو ہم خود کو برا ماننے لگتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی ویلیو دوسروں کے رویے سے جج کرتے ہیں۔ لیکن اس دوسری دنیا میں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یہ سکھاتے ہیں کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری اصل قدر ان دنیاوی رویوں سے متعین نہیں ہوتی۔ دنیا کا کوئی بھی دکھ یا کسی کا کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ ہو، خدا کی نظر میں ہماری قدر کو رتی برابر بھی کم نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ محبت اتنی طاقتور تھی کہ اس نے ہنا کے اندر کے ان تمام گہرے زخموں کو یکدم بھر دیا؟ بالکل، ایسے زخم جو شاید دنیا کی کوئی مہنگی سے مہنگی تھراپی بھی کبھی نہ بھر پاتی، وہ اس ایک لمحے کی غیر مشروط محبت سے بھر گئے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اچھا، ایک بات بتائیں، جب کوئی شخص اتنی گہری اور بے لوث محبت دیکھ کر واپس اس دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہے نا؟ مطلب کیا یہ روحانی بلندی برقرار رہتی ہے جب انسان دوبارہ اپنے بلز بھرنے، نوکری کی ٹینشن اور روزمرہ کے جھمیلوں میں الجھتا ہے؟ سٹیو کا واقعہ شاید اس پہلو کو بہت واضح کرتا ہے۔ جی ہاں، سٹیو کی کہانی اسی دنیاوی ترجیحات کی تبدیلی پر مبنی ہے۔ جب انسان اس ابدی حقیقت کو دیکھ کر واپس آتا ہے تو اسے ایک گہرا نفسیاتی تصادم یا کوگنیٹو ڈسننس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے یہ مادی دنیا ایک سراب یا ایک بہت ہی چھوٹی چیز لگنے لگتی ہے۔ تو سٹیو کے رویے میں کیا عملی تبدیلی آئی تھی موت کو چھو کر گزرنے کے بعد؟ جب وہ واپس آئے تو ان کی زندگی کا مقصد ہی بدل گیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا یہ سارا کام، ہماری نوکریاں، ہمارا بینک بیلنس اور نام نہاد دنیاوی کامیابیاں، یہ سب بالکل بے معنی ہیں اگر آپ کے پاس سچے رشتے نہ ہوں۔ یعنی انہوں نے مادی چیزوں کو اہمیت دینا چھوڑ دی؟ بالکل، انہیں یہ سمجھ آ گئی کہ اس دنیا سے ہم کوئی ڈگری یا عہدہ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دوسری دنیا میں جو چیز واقعی معنی رکھتی ہے وہ ہمارے رشتے ہیں، وہ وقت جو ہم اپنوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور وہ بھلائی جو ہم بغیر کسی غرض کے دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ میں کہوں گی کہ یہ ایک ایسا نیا شعور ہے جو ہم سب کو ویسی ہی سمجھ لینا چاہیے، موت کا انتظار کیے بغیر۔ ہاں، یہ تجربات ہمیں یہی تو بتاتے ہیں کہ اصل سرمایہ مادی چیزیں نہیں، محبت ہے۔ اچھا، اگر موت کا تجربہ ہماری نفسیات اور ان ترجیحات کو اتنا بدل دیتا ہے تو کیا ہماری جسمانی حدود کا بھی وہاں جا کر خاتمہ ہو جاتا ہے؟ یہیں سے مجھے بریڈ بیروز کا حیرت انگیز واقعہ یاد آ رہا ہے۔ سننے والوں کے لیے بتاتی چلوں کہ بریڈ پیدائشی طور پر نابینا تھے۔ جی ہاں، یہ واقعہ اس پوری کتاب کے سب سے مضبوط شواہد میں سے ایک ہے۔ بریڈ نے اپنی زندگی میں کبھی دنیا کا کوئی رنگ، کوئی روشنی نہیں دیکھی تھی۔ ان کا دماغ روشنی کے تصور سے ہی ناواقف تھا۔ تو پھر جنت کے اس تجربے میں انہوں نے کیا محسوس کیا؟ جب انہیں یہ موت کے قریب کا تجربہ ہوا تو ان کی آنکھوں نے، یا یوں کہیے کہ ان کی روح نے پہلی بار روشنی اور رنگ دیکھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ رنگ اتنے چمکدار اور واضح تھے کہ شاید دنیا کے کسی بینا شخص نے بھی ویسے رنگ کبھی نہ دیکھے ہوں۔ واہ! اور وہ روشنی صرف عام سی روشنی نہیں تھی جسے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، وہ سکون اور محبت کا ایک منبع تھی۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا علمی اور فلسفیانہ نقطہ اٹھتا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر ایک شخص نابینا ہے، یعنی اس کا بصری نظام یا آپٹک نرو کام ہی نہیں کرتا اور اس کے دماغ کے پاس بصارت کو پروسیس کرنے کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے،
تو وہ موت کے بالکل قریب پہنچ کر ہر چیز کو اتنی تفصیل کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ کا اشارہ شعور کی طرف ہے نا؟ بالکل۔ کیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ نہیں نکلتا کہ ہمارا شعور یا ہماری کانشسنس ہمارے ان جسمانی اعضاء کی محتاج ہے ہی نہیں؟ آپ نے بالکل درست اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے، اور جدید سائنس آج بھی اسی معمے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بریڈ بیروس کا واقعہ اس بات کی زبردست تائید کرتا ہے کہ شعور دماغ کی پیداوار نہیں ہے۔ تو پھر دماغ کا کیا کردار ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جسم اور دماغ صرف ایک گاڑی یا ریسیور ہیں جنہیں شعور اس مادی دنیا میں استعمال کرتا ہے۔ جب جسمانی آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو اس گاڑی کی اسکرین دھندلی ہو جاتی ہے، لیکن جب موت کے وقت انسان اس گاڑی سے باہر نکلتا ہے تو روح کی اصل حصے بیدار ہو جاتی ہیں۔ روح کی بصارت تو جسمانی آنکھوں سے کئی زیادہ طاقتور ہے۔ مطلب ہم صرف اس جسم میں قید ہیں کچھ عرصے کے لیے؟ بالکل، اور وہاں روشنی صرف ایک طبیعتی عنصر یا فوٹونز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی موجودگی اور محبت کی براہ راست علامت ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ تو اگر ہمارا شعور جسم سے آزاد ہے اور جسمانی حدود سے بالا تر ہے تو کیا ہماری دنیاوی دعائیں بھی اس دوسری دنیا تک ایسے ہی پہنچتی ہیں؟ کیا فاصلے واقعی مٹ جاتے ہیں؟ ایان میک کارمک کی کہانی شاید اس بات کا بہترین جواب ہے۔ ایان میک کارمک، جی، ان کا واقعہ واقعی دعاؤں کی طاقت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔ ایان جب موت کے دروازے پر کھڑے تھے تو انہیں اپنی پوری زندگی اپنے سامنے گھومتی ہوئی دکھائی دی، جیسے ایک لائف ریویو ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور عین اس مایوسی اور اندھیرے کے عالم میں جب انہیں لگ رہا تھا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے، انہوں نے ایک بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس کی۔ کیا محسوس کیا انہوں نے؟ انہیں واضح طور پر محسوس ہوا کہ کئی براعظموں کے فاصلے پر ہزاروں میل دور ان کی ماں ان کے لیے دعا کر رہی ہیں، اور وہ دعائیں سیدھی ان تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے زمان و مکان کی کوئی قید ہی نہ ہو۔ بالکل، دعاؤں کی یہ طاقت زمان و مکان سے مکمل آزاد ہے۔ یہ دعائیں ایک ایسا وائرلیس کنیکشن ہے، ایک ایسا رابطہ ہے جو فاصلوں کو ایک لمحے میں سمیٹ دیتا ہے۔ ایان کی ماں کو علم بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا کس حال میں ہے، لیکن ان کی دعا نے اس موت کے اندھیرے میں بھی ایان کو خدا کی موجودگی کا احساس دلایا۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے دعائیں واقعی تاریکی میں روشنی کی کرن بن جاتی ہیں۔ ہاں، وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، وہ خالص توانائی اور محبت ہیں جو منزل تک پہنچ کر رہتی ہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے تفصیلی جائزے کو یکجا کریں تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے حواس کی بیداری دیکھی، ہم نے سمجھا کہ موت کا خوف دراصل دنیا پر کنٹرول کھونے کا ڈر ہے۔ بالکل، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ کس طرح غیر مشروط محبت دنیا کے گہرے ترین زخموں کو بھر سکتی ہے، اور کیسے ہماری ترجیحات مادی چیزوں سے ہٹ کر رشتوں پر آ جانی چاہیے۔ اور ماہر، سب سے حیران کن بات جو مجھے لگی وہ یہ کہ ہماری خامیاں، ہمارا نابینا پن اور ہمارے فاصلے اس دوسرے جہاں میں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جی، تمام واقعات کا نچوڑ یہی ہے کہ جان برک کی یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد کی زندگی نہ صرف موجود ہے، بلکہ وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک گہرا مقصد دیتی ہے۔ یہ کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ابدی سفر ہے جس کی تیاری ہمیں آج اپنے رشتوں اور محبت سے کرنی چاہیے۔ یہ واقعی دل کو چھو لینے والا پیغام ہے۔ تو اس علمی سفر کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ذرا سوچئے، اگر نابینا آنکھیں موت کی دہلیز پر جا کر رنگ دیکھ سکتی ہیں اور ہزاروں میل دور سے کی گئی دعا ایک لمحے میں موت کے فرشتے کے سامنے ڈھال بن سکتی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس دنیا میں جاگ نہیں رہے بلکہ صرف خواب دیکھ رہے ہوں، اور وہ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ دراصل ہماری اصل بیداری ہو؟ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ آئندہ حصے یعنی پارٹ 2 میں ہم ایک بہت ہی حساس اور دلچسپ موضوع لائف ریویوز اینڈ ڈیوائن کمپیشن پر بات کریں گے، جہاں ہم دیکھیں گے کہ زندگی کا حساب کتاب کس طرح ایک محبت بھرے انداز میں ہوتا ہے۔
اور پچھلے حصے میں ہم نے شروعاتی تجربات پر بات کی تھی، لیکن آج ہم کتاب کے دوسرے باب پر بات کریں گے، جو کہ حیات کا جائزہ یعنی لائف ریویو اور خدا کی رحمت پر مبنی ہے۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان تجربات کو سمجھنا صرف یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، مطلب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معلومات آج اسی وقت ہماری زندگی اور ہمارے فیصلوں کو کیسے بہتر بنا سکتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، یہ بہت ہی عملی چیز ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان اس دنیا سے گزرتا ہے تو اسے کن ابتدائی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ایک بہت ہی حیران کن مرحلہ ہے۔ اچھا، تصور کریں کہ انسان اپنی پوری زندگی کی ایک ایسی فلم دیکھ رہا ہو جس میں وہ نہ صرف اپنے اعمال دیکھ سکے بلکہ وہ عین وہی جذباتی تکلیف بھی محسوس کر سکے جو اس نے کسی دوسرے کو پہنچائی تھی۔ ہاں بالکل، اور باہر یہ ایک انتہائی خوفناک خیال معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے سب سے برے رویوں کا ایسے سامنا نہیں کرنا چاہے گا۔ واقعی، میرا مطلب ہے میں تو بالکل نہیں چاہوں گی، لیکن ہزاروں افراد جو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، جنہیں ہم نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہتے ہیں، وہ بالکل ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اسی کو لیے جان برگ کی اس تحقیق کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ صرف کوئی افسانوی خاکہ نہیں پیش کرتی، یہ ان اعمال کو بے نقاب کرتی ہے جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی جسے لائف ریویو کہا جاتا ہے، اور ذرائع کے مطابق یہ محض یادداشتوں کا کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان ایک انتہائی شفیق ہستی کی موجودگی میں اپنی پوری زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس جائزے میں صرف عمل نہیں دکھایا جاتا بلکہ ہر عمل کا ایک سلسلہ وار اثر۔ جسے ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ہاں، وہی ریپل ایفیکٹ، وہ بہت واضح طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ ریپل ایفیکٹ والی بات نا، سچ کہوں تو تھوڑی الجھانے والی ہے۔ مطلب اگر میں اسے صحیح سمجھ رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس لائف ریویو سے گزرتا ہے تو وہ صرف اپنا وہ ایک غصے سے بھرا جملہ نہیں سنتا جو اس نے فرض کریں کسی کیشیئر کو کہا تھا۔ صحیح، وہ صرف جملہ نہیں سنتا بلکہ وہ اس کیشیئر کی وہ شرمندگی بھی محسوس کرتا ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کیشیئر نے گھر جا کر وہ سارا غصہ اپنے بچوں پر کیسے اتارا۔ بالکل، اور پھر ان بچوں کی اداسی نے ان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا۔ یہ ایک غمامات ناک سلسلہ ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو کسی کو بھی احساس جرم سے بالکل توڑ کر رکھ دے گا۔ اگر کتاب کے مطابق یہ جائزہ ایک مہربان خدا کی موجودگی میں ہو رہا ہے تو اتنی تکلیف دہ حقیقت کا سامنا کرنے کا جواز کیا بنتا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیے، اگر ہم صرف انسانی اور دنیاوی انصاف کے نظام کو دیکھیں نا، تو وہاں غلطی کا مطلب صرف سزا اور شرمندگی ہوتا ہے۔ ہاں، وہاں تو بدلہ لیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹ، میرا مطلب ہے بالکل۔ لیکن برک نے جو انٹرویوز شامل کیے ہیں وہ ایک بالکل مختلف اصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب انسان اپنے اعمال کے ان ہولناک اثرات کو دیکھتا ہے تو اس وقت جو ہستی ان کے ساتھ موجود ہوتی ہے اس کی طرف سے کوئی غصہ یا نفرت نہیں ہوتی۔ اچھا، کوئی ملامت محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے برعکس ایک بے پناہ، لامحدود محبت اور ہمدردی کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ تو عام مذہبی تصورات سے بہت مختلف ہے۔ ہم تو ہمیشہ سزا کے ڈر سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی تو کتاب کا سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ ان تجربات کے مطابق اس جائزے کا مقصد سزا دینا نہیں ہے، اس کا مقصد حقیقت کو مکمل طور پر سامنے لا کر روح کو شفا دینا ہے۔ شفا دینا، یہ لفظ بہت اہم ہے یہاں۔ ہاں، کیونکہ یہ محبت انسان کی خامیوں پر پردہ نہیں ڈالتی بلکہ اسے یہ احساس دلاتی ہے کہ ان تمام غلطیوں کے باوجود وہ محبت کے ایک دائرے میں محفوظ ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احتساب کا ایک ایسا طریقہ ہے جو خوف کے بجائے شعور پر مبنی ہے۔ خیر، اسے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دیتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ اس پر تبصرہ کریں۔ ضرور، بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی اپنی زندگی کی فلم سنیما کے کسی بڑے پردے پر دیکھ رہا ہو اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈائریکٹر کوئی سخت ناقد نہ ہو جو اس کی ایکٹنگ پر نمبر کاٹ رہا ہو۔ اچھا، صحیح۔ بلکہ وہ ڈائریکٹر بہت ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے وہ مناظر دکھا رہا ہو جہاں وہ بری طرح لڑکھڑایا، اور ساتھ ہی یہ احساس دلا رہا ہو کہ ان خامیوں کے باوجود اسے مکمل طور پر قبول کیا گیا ہے۔ کیا شواہد اس مثال کی تائید کرتے ہیں؟ یہ مثال کسی حد تک ٹھیک ہے،
لیکن کتاب میں جو بیانات ہیں وہ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتے ہیں۔ ایک قدم آگے کیسے؟ دیکھیں، سنیما کی مثال میں انسان پھر بھی ایک فاصلے سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ ان تجربات میں یہ فاصلہ نہیں ہوتا، یہ ایک براہ راست جذباتی منتقلی ہے۔ یعنی ڈائریکٹ ایموشنل ٹرانسفر۔ بالکل، وہ شخص صرف اسکرین پر کچھ دیکھ نہیں رہا، وہ ان تمام لوگوں کے احساسات کو اپنے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ ایک خاتون کی مثال کتاب میں موجود ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا وہ۔ اس نے اپنے ماضی کے بہت تلخ اور خود غرضانہ رویوں کا سامنا کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ خدا کی موجودگی میں اس نے اپنی روح کے اندر اس درد کو محسوس تو کیا، لیکن ساتھ ہی ایک ایسی مافوق الفطرت محبت نے اسے گھیر لیا جس نے اس درد کو شفا دے دی۔ صحیح کہا، ایک گہری سمجھ بوجھ اور قبولیت میں بدل دیا۔ اس نظام کا مقصد انسان کو اس کی حقیقت سے متعارف کروانا ہے، اسے ماضی کا قیدی بنانا نہیں۔ یہ قبولیت کا پہلو ہمیں ایک بہت دلچسپ موڑ پر لاتا ہے۔ اگر اس پورے نظام کی بنیاد ہی خالص محبت اور معصومیت پر ہے تو اس کا سب سے بڑا مزایا تو انہیں ہونا چاہیے جو اس دنیا میں ان صفات کی بہترین نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، یعنی بچے۔ کتاب میں بچوں کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یشوع مسیح کا بچوں کو اپنے پاس بلانا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان تجربات میں بچوں کا کردار اتنا نمایاں کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہی معصومیت ہے۔ کتاب میں میگن نامی ایک چھوٹی بچی کے تجربے کا ذکر ہے جو بہت مفصل ہے۔ میگن کی کہانی بہت دلچسپ تھی۔ اس نے فرشتوں کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ میگن نے بتایا کہ اس تجربے کے دوران وہ فرشتوں کے ساتھ ایک کھیل میں مشغول تھی، اور اس پورے عرصے میں اسے ایک ایسی غیر معمولی خوشی اور تحفظ کا احساس ہوا جو ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ واقعی؟ وہاں بچوں کو صرف کم عمر انسان نہیں سمجھا جاتا، انہیں روح کی اس خالص ترین حالت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس میں کوئی دنیاوی خود غرضی یا انا شامل نہیں ہوتی۔ یہ بات ہماری دنیا کی عام سوچ کے بالکل الٹ ہے نا؟ ہم انسان اپنی اس تیز رفتار زندگی میں بچوں کو اکثر ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہاں، اکثر بوجھ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح، مطلب جب کوئی ضروری بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بچوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیں۔ ہم معصومیت کو بے وقوفی سمجھ لیتے ہیں، لیکن میگن کا تجربہ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ دے رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ جو معمولی لمحات گزارتے ہیں، جیسے ان کی کسی عجیب سی کہانی کو غور سے سننا یا ان کے ساتھ مٹی میں کھیلنا، یہ صرف وقت گزاری نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ وقت گزاری نہیں ہے۔ جان برگ کی کتاب واضح کرتی ہے کہ خالق ان چھوٹے اعمال کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ جب کوئی انسان ایک بچے پر بغیر کسی غرض کے توجہ دیتا ہے تو وہ اس خالص محبت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ قدر ہے وہاں۔ یعنی یہ لمحات بھی اس ریپل ایفیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 100%۔ وہ اعمال جن کے پیچھے کوئی مالی فائدہ یا شہرت نہیں ہوتی، صرف ہمدردی ہوتی ہے، وہی دراصل ایسی عمارت تعمیر کرتے ہیں جو کبھی گرتی نہیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد بھی ابھرتا ہے، اور میں چاہتی ہوں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں۔ ضرور، کیا تضاد ہے؟ ہم نے خالص محبت اور معصومیت کی بات کی۔ اگر کائنات واقعی اتنی ہمدرد ہستی کے زیر انتظام ہے تو پھر اس دنیا میں جو ناقابل برداشت سانحات ہوتے ہیں، بچوں کے دکھ یا ایسی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں، ان کا کیا جواز ہے؟ یہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے پرانا اور مشکل سوال ہے۔ ہاں، کیونکہ بے شمار لوگ ایسی تکلیف کا شکار ہیں جو منطق سے بالاتر ہے۔ اگر محبت اتنی گہری ہے تو ان زخموں کا ازالہ کیسے ہوتا ہے، یا ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ کتاب اس موضوع کو بالکل نظر انداز نہیں کرتی۔ یہاں مارسی نامی خاتون کا واقعہ بہت اہم ہے۔ مارسی، جو بانجھ پن کا شکار تھے۔ جی بالکل۔ مارسی نے زندگی بھر شدید ذاتی جدوجہد، بانجھ پن اور ایسی جذباتی محرومیوں کا سامنا کیا تھا جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اکیلا کر دینے والا درد ہوتا ہے۔ بہت اکیلا۔ لیکن جب وہ اپنے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزری تو اسے صرف یہ دلاسا نہیں دیا گیا کہ اب تمہارا دکھ ختم ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اسے خدا کی جانب سے ایک ایسی عمیق اور وجودی تسلی ملی جس نے اس کے تمام زخموں کو معنی پہنا دیا۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے مستقبل کے لیے بہترین منصوبے ہیں۔ اسے یہ دکھایا گیا کہ اس درد کے پیچھے بھی ایک وسیع تر محبت بھرا منصوبہ تھا۔ اچھا، لیکن دیکھیں، یہ ایک طرح کا فکری دلاسا لگتا ہے،
لیکن کچھ صدمات تو اس قدر خوفناک ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی دلاسا کام نہیں آتا۔ آپ کا اشارہ جیف کے واقعے کی طرف ہے؟ بالکل۔ کتاب میں جیف کا ذکر ہے نا، جس نے اپنی بیوی اور نوزائیدہ بچے کو ایک حادثے میں کھو دیا تھا۔ اب جس انسان کے ساتھ یہ ہوا ہو، اس کے لیے تو شاید دنیا کی ہر منطق بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہاں لفظ اثر نہیں کرتے۔ تو ایسے شدید سانحے میں یہ جو شفا ہے، یہ کام کیسے کرتی ہے وہاں؟ جیف کی کہانی واقعی دل دہلا دینے والی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تجربات ہماری عام نفسیات کی حدود سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں۔ جیف نے بتایا کہ جب وہ اس دوسری دنیا میں گیا تو وہ اپنے اسی موت کا شکار ہونے والے بچے سے ملا۔ اپنے بچے سے ملا؟ ہاں، لیکن حیرت انگیز بات صرف ملنا نہیں تھی، حیرت انگیز وہ کیفیت تھی جو اس نے محسوس کی۔ جب جیف نے اپنے بچے کو ایک ایسی حالت میں دیکھا جو مکمل طور پر خوشی، روشنی اور محبت سے بھری ہوئی تھی، تو اس کے اندر کا وہ پہاڑ جیسا غم ایک ہی لمحے میں تحلیل ہو گیا۔ ایک ہی لمحے میں؟ یہ تصور کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس نے یہی بتایا کہ یہ محض صبر آ جانا یا حقیقت کو مان لینا نہیں تھا، اسے روح کی مکمل بحالی یا ریسٹوریشن کہا گیا ہے۔ جیسے اندھیرا روشنی میں ایسے بدل جائے کہ اندھیرا کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ واقعی غور طلب ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا میں جب کوئی بڑے صدمے کا شکار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ وقت زخم نہیں بھرتا، وہ صرف اس درد کو برداشت کرنے کی ایک موٹی تہ بنا دیتا ہے۔ ہم اسے یادداشت کے کسی کونے میں دبا دیتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن جیف اور مارسی کے واقعات ایک بالکل مختلف میکانزم بتا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس اگلی دنیا کا مقصد ان زخموں پر محض پٹیاں باندھنا نہیں ہے، بلکہ ان کا جڑوں سے ایسا علاج کرنا ہے کہ وہ زخم خود خوشی کے چشموں میں بدل جائیں۔ بالکل، اور کتاب میں اس مکمل بحالی کو بیان کرنے کے لیے لیونگ واٹر یا آب حیات کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ یہ کوئی صرف استعارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک باقاعدہ حالت ہے؟ ہاں، یہ ایک ایسی روحانی غذا بتائی جاتی ہے جو باطن کی ہر ٹوٹ پھوٹ کا جوڑ دیتی ہے، اور جب انسان اندر سے اس حد تک شفایاب ہو جاتا ہے تو اس کا آس پاس کے ماحول کو محسوس کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس روحانی ماحول کو ایک نئی حس کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں سے ہم اس تجربے کے ایک اور حیران کن پہلو کی طرف آتے ہیں، جسے کتاب میں آسمانی موسیقی یا سیلیسٹیل میوزک کہا گیا ہے۔ میں اس موسیقی والے حصے پر واقعی بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس باب کی تفصیلات نے مجھے تھوڑا الجھایا بھی ہے۔ کس حوالے سے الجھایا؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی ان تجربات پر پڑھا ہے، لیکن برک نے جس طرح اس موسیقی کو بیان کیا ہے، یہ ہماری عام دنیاوی دھنوں یا سازوں جیسی بالکل نہیں لگتی۔ نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گی۔ اگر ہم کسی بہت بڑے لائیو کانسرٹ میں جائیں جہاں بہت ہیوی سپیکرز لگے ہوں اور ان پر باس بج رہی ہو، ہاں، باس کی دھمک۔ صحیح، وہ دھمک صرف ہمارے کانوں تک نہیں رہتی، ہم اسے اپنے سینے کی ہڈیوں میں، زمین پر اپنے قدموں کے نیچے محسوس کرتے ہیں۔ کیا یہ آسمانی موسیقی بھی کچھ ایسی ہی چیز ہے جو پورے جسم پر طاری ہو جاتی ہے؟ کانسرٹ والی مثال طبیعت یا فزکس کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ آواز کیسے جسم سے ٹکراتی ہے، لیکن برک کے ذریعے اسے ایک ایسی سطح پر بیان کرتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی یہ صرف آواز کی لہریں نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، وہاں موسیقی ہوا کے دباؤ کا نام نہیں ہے۔ ان افراد کے مطابق یہ ایک ایسی کائناتی ہم آہنگی یا کاسمک ہارمونی ہے جو محبت اور اتحاد کا براہ راست ذریعہ ہے۔ اتحاد کا ذریعہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایسی آواز نہیں جو باہر سے آ کے آپ کے سینے سے ٹکرائے، بلکہ یہ روح کا اپنے ماحول، فرشتوں اور خالق کے ساتھ ایک ایسا گہرا رابطہ ہے جہاں انسان خود کو اس موسیقی کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم صرف سننے والے نہیں ہوتے۔ صحیح پکڑا آپ نے، دنیاوی موسیقی میں آپ صرف سننے والے ہیں، لیکن وہاں انسان بذات خود اس گیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ آوازیں وجود کے ہر حصے میں گونجتی ہیں۔ اگر صورتحال واقعی ایسی ہے کہ انسان خود اس موسیقی کا جز بن جاتا ہے اور ہر طرف اس قدر اتحاد ہے، تو
یہاں ایک سنجیدہ سوال پیدا ہوتا ہے، ضرور، فرمائیے۔ کیا اس طرح کے مکمل اور بے عیب اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی انفرادیت ہی کھو دے گا؟ اپنی پہچان کھو دینے کا ڈر۔ بالکل، اپنا وہ وجود جو اسے باقیوں سے الگ بناتا ہے۔ اگر ہر کوئی ایک ہی روشنی اور موسیقی میں ضم ہو رہا ہے تو کیا وہ جگہ ایک عام سا ہجوم نہیں بن جائے گی؟ ایک میلٹنگ پاٹ کی طرح۔ ہاں، ایک بے رنگ سا میلٹنگ پاٹ جہاں ہر ایک کی الگ شناخت ختم ہو جائے۔ کیا وہاں لوگوں کے چہرے اور آئیڈینٹی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت فطری خدشہ ہے۔ ہر انسان ڈرتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کھو دے گا، لیکن کتاب کا اگلا حصہ اس خدشے کو بالکل غلط ثابت کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اپنوں سے ملاقات اور ثقافتی تناؤ کے ذریعے۔ کولٹن بورپو کا واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کولٹن بورپو، وہ جو چھوٹا بچہ تھا۔ ہاں، جب وہ اس تجربے سے گزرا تو اس نے واپس آ کر اپنے والدین کو ان رشتہ داروں سے ملاقات کا حال سنایا جنہیں اس نے کبھی دنیا میں دیکھا تک نہیں تھا۔ جیسے اس کا پردادا؟ بالکل، اس نے اپنے پردادا کی بالکل درست تفصیلات بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری انفرادیت وہاں باقی رہتی ہے، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ یادداشت اور رشتے صرف اس دنیا تک محدود نہیں۔ اگر ایک بچہ کسی ایسے شخص کو پہچان سکتا ہے تو شناخت تو مکمل برقرار ہے۔ اور یہی بات وہاں کے کلچر یا ثقافتی تنوع پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ یعنی وہاں کلچرز بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، برکے کی تحقیق میں افراد گواہی دیتے ہیں کہ خدا کی بادشاہت میں دنیا کی تمام ثقافتیں، نسلیں اور زبانیں مٹائی نہیں جاتیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں سب ایک جیسے اجالے بن جائیں گے۔ نہیں، خدا نے انسانوں کو مختلف بنایا ہے اور وہاں اس انفرادیت کا جشن منایا جاتا ہے۔ وہاں کا ماحول میلٹنگ پاٹ نہیں بلکہ ایک وائبرنٹ موزیک، یعنی ایک رنگ برنگی تصویر کی طرح ہے، جہاں ہر رنگ اپنی جگہ قائم ہے۔ صحیح کہا۔ ہر شخص، ہر ثقافت کا اپنا ایک الگ اور چمکدار رنگ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے اختلافات نفرت اور تقسیم کو جنم دیتے ہیں، لیکن وہاں یہی تنوع ایک بے عیب ہم آہنگی کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ واقعی ایک دنگ کر دینے والا تصور ہے کہ انسان اپنے تمام تر ثقافتی رنگوں کے ساتھ موجود ہو، لیکن ان میں کوئی تصادم، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ بالکل، وہاں محبت اتنی خالص ہے کہ اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خیر، ہم نے آج کے اس تفصیلی مطالعے میں زندگی کے جائزے سے لے کر بچوں کی معصومیت، ناقابل علاج سانحات، آسمانی موسیقی اور انفرادی پہچان پر بات کی، لیکن یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری کیوں ہے؟ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا۔ ہاں، کیونکہ یہ محض کسی دوسری دنیا کے حقائق کی فہرست تو نہیں ہو سکتی نا۔ جان برک آخر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ برزق کا پیغام بہت عملی ہے۔ اس تحقیق کا نچوڑ یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کا نقشہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں آج اسی وقت اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یعنی وہ ریپل ایفیکٹ والی بات کہ ہمارے ہر عام سے چھوٹے عمل کا بھی ایک اثر ہے جو آباد تک سفر کرتا ہے۔ ایگزیکٹ، میرا مطلب ہے، بالکل، اگر خالص محبت اور ہمدردی ہی وہاں کی کرنسی ہے تو ہمیں آج اپنی ترجیحات دیکھنی ہوں گی کہ ہم کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ صحیح۔ یہ کتاب ہمیں مجبور کرتی ہے سوچنے پر کہ ہمارے روزمرہ کے رویے، ہماری گفتگو واقعی کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ زمین کوئی انتظارگاہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم عبادیت کے کینوس پر اپنے حصے کا رنگ بھر رہے ہیں۔ یہ بات واقعی انسان کے وجود کو ایک بڑی ذمہ داری دیتی ہے۔ بے شک۔ اس سفر کے تیسرے حصے میں ہم اسی کتاب کے ایک اور دلچسپ باب، آسمانی استقبال اور انفرادی مقاصد پر روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیں گے کہ ہر روح کے لیے وہاں کیا مخصوص منصوبہ ہے۔ میں اس پر گفتگو کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ لیکن جانے سے پہلے میں اس تمام گفتگو سے آبھرنے والے ایک بہت پیچیدہ سوال پر چرچا کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے بار بار لائف ریویو اور اس ریپل ایفیکٹ کا ذکر کیا، ہاں، جو مرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان تجربات کے مطابق وہاں وقت کا وہ لینئر تصور نہیں ہے جو یہاں ہے، یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا فرق نہیں ہے وہاں، صحیح، وہاں وقت اس طرح نہیں چلتا۔ تو پھر ایک حیران کن امکان پیدا ہوتا ہے
کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زندگی کا وہ جو آخری جائزہ ہے جسے ہم مستقبل کا واقعہ سمجھ رہے ہیں وہ دراصل کسی اور جدت میں بالکل اسی لمحے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو؟ یہ بہت گہرا خیال ہے۔ کیا ہم ہر لمحے اپنی زندگی کے اس آبادی جائزے کے اندر ہی موجود ہیں، محض اس بات سے بے خبر کہ ہمارے اعمال کی لہریں اس وقت دوسری طرف کیا شکل اختیار کر رہی ہیں؟ اس خیال کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ سائنس عام طور پر یہ کہتی ہے کہ جب دل دھڑکنا بند کر دے اور دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو جائے تو ہماری کانشیسنس یعنی شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل، مادی دنیا کا تو یہی سب سے بڑا اصول ہے جسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن ان ہزاروں لوگوں کا کیا جنہوں نے میڈیکلی ڈیڈ ہونے کے باوجود ایسی روشنی، ایسے رنگ اور ایسی موسیقی محسوس کی جو اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتی؟ اصل میں یہی وہ بھید ہے جس نے آج کل کی میڈیکل سائنس کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو بس اسی لیے آج کے اس گہرے تحقیقی جائزے میں ہم اس راز پر بات کریں گے۔ یہ ہمارا جان برک کی کتاب امیجن ہیون پر مبنی تیسرا حصہ ہے۔ ہاں، اور پچھلی مرتبہ ہم نے زندگی کے آخری جائزے یعنی لائف ریویوز پر تفصیلی بات کی تھی۔ اور آج کا مقصد اس عظیم و شان ماحول، وہاں کے استقبال اور ہر انسان کی انفرادی شناخت کو سمجھنا ہے۔ تو چلیے اس راز کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آخر اس عظیم اور جلالی حقیقت میں داخل ہونے کا پہلا احساس ہوتا کیسا ہے؟ یہ واقعی انسانی شعور کا سب سے بڑا راز ہے۔ اگر ہم ڈان پائپر کے تجربے پر غور کریں تو بہت کچھ واضح ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو ایک شدید کار ایکسیڈنٹ کے بعد میڈیکلی ڈیڈ قرار دیے گئے تھے؟ ہاں بالکل وہی۔ انہوں نے جنت کے دروازوں کے قریب پہنچنے کا منظر بے حد تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا وہاں؟ انہوں نے ایسے چمکدار اور جھلملاتے رنگ دیکھے جو ہماری اس دنیا کے اسپیکٹرم میں آتے ہی نہیں، یعنی ایسے رنگ جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہ ہوں۔ لیکن ایک بات ہے، دنیا میں اگر روشنی بہت زیادہ ہو تو ہماری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، مطلب ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ پائپر بتاتے ہیں کہ وہاں کی روشنی اور رنگ آنکھوں کو تسلی دے رہے تھے، تکلیف نہیں۔ واقعی یہ تو ہماری فزکس کے بالکل الٹ ہے۔ اور صرف رنگ نہیں، انہوں نے فرشتوں کے ایک عظیم کوائر یعنی آسمانی گائکوں کی آواز سنی، اور یہ موسیقی صرف کانوں میں نہیں پڑ رہی تھی۔ تو پھر کہاں پڑ رہی تھی؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک روحانی طاقت تھی جو ان کے وجود کے اندر اتر کر محبت اور یگانیتی کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم بائیولوجی کی بات کریں تو ہم رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور آواز کانوں کے ایئر ڈرم سے سنتے ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب ایک شخص میڈیکلی ڈیڈ ہے اور اس کا جسمانی وجود کام نہیں کر رہا تو وہ یہ سب محسوس کیسے کر رہا ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ دراصل ڈاکٹر بروس گریسن جیسی سائنسی شخصیت جنہوں نے ان تجربات پر دہائیوں تحقیق کی ہے، ان کا ایک خاص نظریہ ہے۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کا ماننا ہے کہ ان حالات میں شعور ہمارے بائیولوجیکل ہارڈ ویئر یعنی دماغ اور آنکھوں کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہاں موسیقی ہوا کی لہروں کا محتاج نہیں ہوتی۔ مطلب وہ ہماری دنیا کے فزیکل لاز سے آزاد ہو جاتے ہیں؟ بالکل، اسے ایک انتہائی اعلیٰ اور روحانی شکل کی سنستھیزیا سمجھ سکتے ہیں، یعنی جہاں آوازوں کو دیکھا جا سکے اور رنگوں کو سنا جا سکے۔ اوہ واو، یہ تو بالکل ایک نیا تصور ہے۔ اور یہ آسمانی موسیقی دراصل خالق کی محبت کا اظہار ہے جو سیدھا روح میں اتر جاتا ہے۔ انسان اس سمفنی کا صرف سننے والا نہیں بلکہ ایک لازمی حصہ بن جاتا ہے۔ اگر ہماری روح کے حواس اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں کہ وہ محبت کو موسیقی اور روشنی کی شکل میں محسوس کر سکتے ہیں تو پھر وہاں کا مادی ماحول کیسا ہوگا؟ جہاں فطرت اپنے مکمل اور پرسکون ترین روپ میں بیان کی گئی ہے۔ لیکن رکیے، یہاں ایک مسئلہ ہے جو اکثر ذہن میں آتا ہے۔ جی بتائیں، کون سا مسئلہ؟ ان تجربات کو بیان کرنے والے بہت سے افراد نے وہاں جانوروں اور اپنے مرے ہوئے پالتو جانوروں کو دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت کامن تھیم ہے ان رپورٹس میں۔ لیکن روایتی مذہبی تصورات میں تو اکثر جانوروں کا جنت میں ذکر اتنا واضح نہیں ملتا۔
کیا یہ محض مرنے والے کے دماغ کی ایک ہیلوسینیشن نہیں ہے؟ یہ شبہ پیدا ہونا بالکل فطری بات ہے اور سائنسدان اس پر بحث بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ محض دماغی خلل ہوتا تو لوگ صرف وہی دیکھتے جو ان کے عقائد نے انہیں سکھایا ہے۔ صحیح، یعنی اگر ان کے عقیدے میں جانور نہیں ہیں تو انہیں نہیں دکھنے چاہیے تھے۔ خدا کی تخلیق میں محبت کا کوئی بھی رشتہ ضائع نہیں ہوتا۔ تو یعنی جو محبت ہم اپنے پیٹ سے کرتے ہیں وہ وہاں بھی قائم رہتی ہے؟ ہاں، اور دنیا میں ہم فطرت کو زوال اور تباہی کا شکار دیکھتے ہیں۔ شیر ہرن کا شکار کرتا ہے، لیکن وہاں فطرت اپنی اصلی بے عیب حالت میں ہے۔ جیسا کہ یسایہ کی پیشگوئی میں ہے کہ بھیڑیا اور میمنا ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ جی بالکل، وہاں کوئی خوف، کوئی شکار یا نقصان نہیں ہے۔ انسان اور جانور ایک مکمل ہم آہنگی میں وجود رکھتے ہیں۔ محبت وہ طاقت ہے جو چیزوں کو فنا ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ سن کر واقعی ان لوگوں کو تسلی ملتی ہوگی جنہوں نے کسی عزیز کو کھویا ہے۔ بے شک، یہ ایک انتہائی پر امید پیغام ہے۔ لیکن چلیے اس مکمل ماحول سے نکل کر خود انسان کی طرف آتے ہیں۔ اگر وہاں ہر چیز پہلے سے ہی پرفیکٹ ہے تو وہاں ہمارے وجود کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو جنت کے بارے میں سوچتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آسمان پر جا کر شاید ہم سب ایک جیسے بنا کسی پہچان کے بس فرشتے بن جائیں گے اور ہر وقت عبادت کریں گے۔ ہم وہاں اصل میں کرتے کیا ہیں؟ یہی اس پوری تحقیق کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ یہ تجربات واضح کرتے ہیں کہ جنت میں ہماری انفرادی شناخت مٹتی نہیں ہے۔ مطلب ہم اپنی انڈیویجوالٹی نہیں کھوتے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اپنی کامل ترین شکل میں سامنے آتی ہے۔ یہاں ہاورڈ سٹارم کا واقعہ بہت اہم ہے۔ ہاورڈ سٹارم، وہ تو ایک بہت کٹر قسم کے ایتھیسٹ تھے نا؟ جی، وہ دہریہ ہونے کے ساتھ ساتھ آرٹ کے پروفیسر بھی تھے۔ انہیں مذہب یا روحانیت سے سخت چڑ تھی۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ پیرس کے سفر کے دوران ان کی آنتوں میں السر پھٹ گیا اور انہیں شدید میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران ان کا جو تجربہ ہوا اس نے ان کی سوچ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ واقعی؟ کس طرح سے؟ انہیں یہ احساس دلایا گیا کہ ہر انسان کو ایک بالکل منفرد اور الہی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے جو صرف وہی پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک آرٹ پروفیسر جو کسی خدا کو مانتا ہی نہیں، اس نے وہاں جا کر اپنے مقصد کو کیسے سمجھا؟ کیونکہ دنیا میں تو ہم کامیابی کو کریئر یا دولت سے جوڑتے ہیں۔ اور یہی ہاورڈ کی سب سے بڑی الجھن تھی اس وقت۔ جب وہ روحانی ہستیوں کے سامنے تھے اور ان کی زندگی کا جائزہ لیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی ایکیڈیمک کامیابیوں کا حوالہ دیا۔ مطلب انہوں نے اپنی پینٹنگز اور ایوارڈز کے بارے میں بتایا ہوگا؟ بالکل، لیکن ان روحانی ہستیوں کے لیے ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ خدا کے نزدیک اصل قدر اس بات کی ہے کہ ہم نے دوسروں سے کیسا برتاؤ کیا۔ اچھا، تو ان کی کامیابی کا پیمانہ بالکل مختلف تھا۔ جی، انہوں نے ہاورڈ کو سمجھایا کہ ان کی زندگی کی بہترین کامیابی کوئی عظیم پینٹنگ نہیں تھی، بلکہ وہ چھوٹے لمحات تھے جب انہوں نے کسی پریشان شخص کی مدد کی۔ یہ پوائنٹ اتنا اہم ہے کہ اسے تصور میں لانا تھوڑا مشکل بھی ہے اور ضروری بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات بالکل ایک بہت بڑی جگسا پزل کی طرح ہے۔ بہت خوبصورت مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس پزل میں ہر انسان کا ایک مخصوص اور انوکھا ٹکڑا ہے۔ اگر ایک عام سا شخص اپنا محبت بانٹنے کا کردار ادا نہیں کرتا تو وہ عظیم تصویر کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ صحیح کہا، اور یہ بات ہمارے دنیاوی پیمانوں کو مکمل طور پر الٹ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا اصلی شاہی مقام اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ ہم خدا کی تخلیق کا حصہ ہیں۔ اگر ہم اس پزل کے اپنے ٹکڑے کو اپنی انا کی وجہ سے غلط جگہ فٹ کریں گے تو تصویر بگڑ جائے گی۔ اور ہاورڈ سٹارم کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کی زندگی اس کے بعد بدل گئی تھی نا؟ جی، انہوں نے اپنا آرٹ کا کریئر چھوڑ دیا اور روحانی رہنمائی کا راستہ اپنا لیا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کا اصل مقصد محبت بانٹنے میں ہے، عہدوں میں نہیں۔ لیکن اس سب میں ایک بہت ہی عملی مسئلہ ہے۔ اگر ہر انسان کا اتنا عظیم مقصد ہے تو ہم اس دنیا میں اتنی تکلیف اور روحانی بوجھ کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا اور حقیقی سوال ہے۔ کیونکہ کوئی بھی شخص جو بچپن کے صدمات یا ذہنی اذیت سے گزرا ہو، اس کے لیے اس عظیم مقصد تک پہنچنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کتاب میں کرسٹل نام کی ایک خاتون کا ذکر ہے جس نے مجھ پر گہرا اثر چھوڑا۔ کرسٹل کی کہانی واقعی بہت رلا دینے والی اور ساتھ ہی امید سے بھری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کرسٹل کی بات کریں، مجھے اس مسئلے کو اٹھانا ہے جو اکثر سائنسدان پیش کرتے ہیں۔ ضرور، کون سا مسئلہ؟
بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ مرتے وقت دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جسے ہائپوکسیا کہتے ہیں، یا پھر دماغ درد سے بچانے کے لیے DMT نام کا کیمیکل ریلیز کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک عام سائنٹیفک توجہ پیش کی جاتی ہے ان تجربات کے خلاف۔ تو ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو شفا یا صدمات سے آزادی مل رہی ہے، یہ کوئی سچی روحانی حقیقت ہے اور محض کوئی کیمیکل ری ایکشن نہیں؟ یہ انتہائی مناسب سوال ہے۔ میڈیکل سائنس میں آکسیجن کی کمی کو بہت اچھی طرح سمجھا گیا ہے۔ جب دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو انسان کا ذہن الجھ جاتا ہے، یعنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے اور یادداشت دھندلی ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔ ان کی یادداشت واضح ہوتی ہے؟ جی، ڈاکٹر گریسن کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ DMT یا ہائپوکسیا ایسی پائیدار اور گہری نفسیاتی شفا نہیں دے سکتے۔ کیمیکل ری ایکشنز کا اثر کچھ دیر بعد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی پوری شخصیت اور زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے۔ یہی بات ان تجربات کو کیمیکل سے الگ کرتی ہے۔ تو یہی بات کرسٹل کے تجربے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ کرسٹل نے اپنی عام زندگی میں بہت سے شدید صدمات اور ذہنی اذیتوں کا سامنا کیا تھا۔ وہ ذہنی اور روحانی طور پر بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن جب وہ میڈیکلی ڈیڈ ہوئیں اور اس روحانی حقیقت کا سامنا کیا، وہاں جو ہوا وہ صرف دماغ کا دھوکہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے ان کی آنے والی پوری زندگی بدل دی۔ صحیح فرمایا۔ کرسٹل بتاتی ہیں کہ جب وہ اس روشنی کے سامنے گئیں تو وہ صرف روشنی نہیں تھی، بلکہ خدا کی غیر مشروط محبت تھی۔ غیر مشروط یعنی انکنڈیشنل، ایسی محبت جو دنیا میں شاید ہی کسی کو ملتی ہو۔ بالکل، دنیا میں محبت میں کوئی غرض شامل ہوتی ہے، لیکن وہاں کرسٹل نے محسوس کیا کہ اس عظیم ہستی کو اس کے ماضی کے ہر زخم اور ہر غلطی کا علم ہونے کے باوجود اس سے بے پناہ محبت کی جا رہی ہے۔ اوہ واو! اس احساس نے ضرور ان کے اندر کے سارے ڈر ختم کر دیے ہوں گے۔ اس احساس نے ان کی روح کی ساری زنجیریں توڑ دیں۔ کتاب میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ خدا انسان کے درد کو سمجھتا ہے اور ہمارے آنسو گنتا ہے۔ یہ تصور کتنا طاقتور ہے۔ دنیا میں عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو وہ اتنی دور ہے کہ اسے ہماری ان چھوٹی تکلیفوں کا پتہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تجربات تصدیق کرتے ہیں کہ ہمارا درد دیکھا جا رہا ہے اور وہ بے مقصد نہیں ہے۔ اگر ہم اس شفا اور مقصد کے سفر میں اتنے اہم ہیں تو کیا ہم اس دشوار گزار دنیا میں بالکل اکیلے چھوڑ دیے گئے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم ہرگز اکیلے نہیں ہیں، اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے جینیفر کا تجربہ سامنے آتا ہے۔ جینیفر نے کیا دیکھا تھا؟ کیا انہوں نے فرشتوں کا ذکر کیا تھا؟ جی، روحانی ہستیاں جنہیں عام زبان میں فرشتے کہا جاتا ہے، وہ ہماری مدد اور رہنمائی کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ تو کیا وہ فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں؟ جینیفر کی اکاؤنٹ کے مطابق یہ فرشتے صرف کسی اعلیٰ مقام پر بیٹھ کر عبادت نہیں کر رہے، بلکہ وہ کائنات میں خدا کی محبت کے عملی محافظوں کے طور پر کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں۔ ان کی موجودگی ہمیشہ سکون سے بھری ہوتی ہوگی۔ بالکل، وہ انسان کو اکیلے پن کے احساس سے نکالتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے ارد گرد ایسی روحانی ہستیاں موجود ہیں تو پھر ہم اپنی عام زندگی میں انہیں محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم تو ہر وقت الجھنوں میں رہتے ہیں۔ اس کا جواب چائلڈ لائک فیتھ یا بچوں جیسے ایمان میں چھپا ہے۔ بچوں کا ذہن کھلا ہوتا ہے، ان میں مادی خود غرضیاں اور شک نہیں ہوتا۔ اچھا، یعنی ہمارا شک اور اینالیٹیکل مائنڈ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھتا ہے۔ جی، ہمارے دنیاوی مسائل نے ہمارے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دی ہے جو ان روحانی اشاروں کو ہماری روح تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ تو اس دیوار کو کیسے گرایا جائے؟ جب ہم ماضی کے زخموں اور انا کی قید سے آزاد ہو کر اپنے اندر کی اس معصومیت کو جگاتے ہیں، تب جا کر ہم ان روحانی محافظوں کی رہنمائی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ رنگوں کی فطرت کی ہم آہنگی، ہمارے انفرادی مقصد اور صدمات سے ملنے والی شفا کی۔ اور یہ سب دھاگے جب آپس میں ملتے ہیں تو جنت کی اس حتمی بے عیب حقیقت کی تصویر بنتی ہے جسے گارڈن آف لائف کہا گیا ہے۔ ایک ایسی نئی تخلیق جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے رچرڈ ایبی کا اکاؤنٹ یہاں ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ ایبی کا اکاؤنٹ واقعی بہت خاص ہے، خاص طور پر ان کے میڈیکل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے۔ انہوں نے پوری زندگی انسانی جسم کی بیماریوں کا علاج کیا تھا۔ تو جب وہ اس گارڈن آف لائف میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا محسوس کیا؟ انہیں احساس ہوا کہ ان کا نیا آسمانی جسم مکمل طور پر بے عیب ہے۔ اس میں کسی قسم کی کمزوری، بڑھاپا یا پین ریسپٹرز کا مسئلہ نہیں تھا۔ واو! مطلب وہاں کسی چیز میں ڈکے یا بوسیدگی نہیں ہوتی؟ بالکل،
دنیا میں ہر پھول کھلتا ہے اور پھر لازمی طور پر مرجھا جاتا ہے، لیکن وہاں ہر چیز ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں کے پانی کو بھی لیونگ واٹر یا زندہ پانی کہا گیا ہے۔ جی، وہ صرف H2O نہیں ہے جو پیاس بجھاتا ہے، بلکہ یہ روح کو نئی طاقت اور خالص زندگی بخشتا ہے۔ وہاں موت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یہ حقیقت سن کر انسان حیرت اور امید سے بھر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جس بھی بہترین خوبصورتی کا تجربہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی ہو یا کوئی بہترین دھن، جی، وہ سب کیا ہے؟ وہ سب محض ایک بلیک اینڈ وائٹ خاکہ یا انتہائی دھندلا سا سایہ ہے، جبکہ اصل شاہکار مکمل 3D رنگوں میں وہاں آگے موجود ہے۔ یہی اس تحقیق کا سب سے بڑا سبق ہے۔ مختلف عقائد اور پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے تجربات کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، لیکن پیغام ایک ہی ہے۔ امید کا باعث ہے کہ ہماری تکالیف رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ واقعی یہ جان کر زندگی جینے کا حوصلہ مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ ہر چھوٹا عمل آبادی اہمیت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حقیقت ہماری روزمرہ زندگی کو بھی مقصد بخشتی ہے۔ سننے والوں کے لیے اگلے حصے کی ایک جھلک پیش کرنا یہاں ضروری ہے۔ اس سیریز کے چوتھے حصے میں ہم گاڈز گفٹس اینڈ کریٹیوٹی پر گفتگو کریں گے، جو کہ انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ انسان کی دنیاوی صلاحیتیں اور ہنر آبادیت میں اپنا اصل روپ کیسے اختیار کرتے ہیں۔ اور اس عظیم تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کو واپس اسی آغاز کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، اگر یہ مادی دنیا اس آبادی حقیقت کا محض ایک دھندلا سا خاکہ ہے، تو کسی بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایسی کون سی ایک چھوٹی سی مہربانی ہے جس کے ذریعے وہ اپنی اس فانی دنیا میں اس آسمانی محبت کا ایک چھوٹا سا رنگ بھر سکتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی کوشش اس مکمل پزل میں ہمارا حصہ ادا کر سکتی ہے۔ آج ہمارا مقصد اصل میں چیپٹر 4 گفٹس، لاس اور دا پرومس آف ہیون کا گہرائی سے مطالعہ کرنا ہے۔ یعنی ہم ان قریب المرء تجربات، جنہیں NDEs کہتے ہیں، ان پر اور کتاب میں دیے گئے حقائق پر بات کریں گے۔ یہ حقائق روحانی تخلیقی صلاحیتوں، شدید زمینی دکھوں سے ملنے والی شفا اور ابادیت کے وعدوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ دیکھیں، ان کہانیوں کی جو جذباتی گہرائی ہے نا، اور ان کے پیچھے جو روحانی حقیقتیں چھپی ہیں، ان پر روشنی ڈالنا ضروری ہے، تاکہ سننے والوں کو زندگی کی تکالیف کا سامنا کرنے کے لیے ایک نئی امید مل سکے۔ بالکل۔ اور زندگی کے دکھوں کی طرف جانے سے پہلے مجھے لگتا ہے اس تخلیقی مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کے ساتھ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ہاں، اور کتاب میں اس مقصد کو واضح کرنے کے لیے اکیانے کرمارک کی جو کہانی دی گئی ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ واقعی، مطلب میں نے پڑھا تھا تھوڑا بہت اس کے بارے میں۔ وہ ایک چائلڈ پروڈیجی ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ وہ ایک ایسی بچی تھی جس نے ہیون یا جنت کے اپنے مشاہدات کو بالکل عظیم و شان شاہی واقعات کی طرح تصویروں اور شاعری میں ڈھالا۔ اچھا، لیکن اس کی عمر کیا تھی اس وقت؟ وہ شاید 4 یا 5 سال کی تھی جب اس نے یہ سب شروع کیا۔ باپ رے، صرف 4 یا 5 سال؟ ہاں، اور اس کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آکیانے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی تھی جہاں مذہب یا خدا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس کی فیملی ایتھیسٹ تھی، یعنی اس نے بچپن سے کبھی جنت یا اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سنا ہی نہیں تھا۔ او واو! تو پھر اس نے ایسی تصویریں بنانا کیسے شروع کر دیں؟ بس یہی تو حیرت کی بات ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ سب دکھایا جاتا ہے، اس کے کانوں میں آوازیں آتی تھیں اور اسے روشنیوں کے عجیب اور خوبصورت مناظر نظر آتے تھے جو ہماری اس مادی دنیا کے لگتے ہی نہیں تھے۔ چلیے اسے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مطلب اگر ایک عظیم ماسٹر پیس پینٹنگ کو دیکھا جائے تو اس پینٹنگ میں ہر چھوٹے سے برش اسٹروک کا اپنا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے بہت قریب سے دیکھیں تو وہ شاید صرف ایک رنگ کا دھبا لگے، لیکن دور سے دیکھنے پر وہ ایک مکمل تصویر ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، اور اس واقعے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا ہر انسان کو منفرد صلاحیتیں یا
یونیک گفٹس عطا کرتا ہے۔ اکیانے کا برش سٹروک، اس کی وہ حیرت انگیز تصویریں تھیں۔ صحیح، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت ہے؟ ہاں، اور جان برگ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اپوسل پال کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہیں۔ فرسٹ کورنتھینز میں پال سمجھاتے ہیں کہ ہر فرد کو روحانی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اچھا، اور ان صلاحیتوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اپنے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے دوسروں کی خدمت کر سکیں اور انہیں حوصلہ دے سکیں۔ دیکھیں، اکیانے کے آرٹ نے صرف اسے نہیں بدلا، بلکہ اس کے پورے ایتھیسٹ خاندان کو بدل دیا اور پھر دنیا بھر میں لوگوں کو ایک امید دی۔ زبردست! یعنی ہماری صلاحیتیں اس کائنات کے مکمل منصوبے یا گرینڈ ڈیزائن کا حصہ ہیں۔ ہاں، اور اس کتاب میں مارو کے تجربے کا بھی ذکر ہے۔ جب مارو کا NDA ہوا تو اس نے دیکھا کہ اپنے فن اور محبت کے اظہار سے خدا کی تخلیق کو ظاہر کرنا کس طرح جنت اور زمین دونوں جگہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ جنت میں بھی خوشی کا باعث بنتا ہے؟ بالکل۔ مارو نے محسوس کیا کہ جب ہم اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی گونج صرف اس دنیا تک محدود نہیں رہتی، وہ ابدیت تک جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے، لیکن جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک تخلیقی مقصد ہے، صحیح۔ تو اگلا سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سب سے عظیم تحفے یعنی اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں تو وہ دکھ کس طرح شفا پاتا ہے؟ کیونکہ دکھ تو حقیقت ہے نا اس دنیا کی۔ دکھ بالکل حقیقت ہے، اور کتاب کا یہ حصہ سب سے زیادہ جذباتی ہے۔ اس میں جیف کی انتہائی رلا دینے والی کہانی کا تذکرہ ہے۔ ہاں، جیف کی کہانی، میں نے جب اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے واقعی بہت جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا تھا نا؟ ہاں، ہے نا؟ جی ہاں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ صرف بیوی کو نہیں بلکہ اس نے اپنے نئے پیدا ہونے والے بچے کو بھی کھو دیا۔ گرفن، بچے کا نام گرفن تھا؟ ہاں، گرفن۔ اب آپ تصور کریں اس عذاب کا جس سے جیف گزر رہا ہوگا، اپنی دنیا اجڑتے ہوئے دیکھنا۔ لیکن پھر جیف کا اپنا قریب المرگ تجربہ ہوا۔ اس کا NDE کیسا تھا؟ جب وہ NDE کے دوران ہیون میں گیا تو وہاں اس کی ملاقات اپنے بیٹے گرفن سے ہوئی، اور جیف بتاتا ہے کہ اس ملاقات نے اس کے زمینی دکھ کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑا روکنے دیں۔ جی پوچھے۔ یہ تجربات واقعی بہت خوبصورت ہے، سننے میں بہت تسلی دیتے ہیں، لیکن جو شخص اس وقت اس زمین پر شدید دکھ سے گزر رہا ہے، جس نے ابھی ابھی کسی کو کھویا ہے، اس کے لیے اس محبت یا اس تجربے کا احساس آج کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں۔ دیکھیں، دکھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے، یا پھر ہمیں فکر ہوتی ہے کہ وہ کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ بالکل انسانی فطرت ہے یہ۔ لیکن یہ تسلی دینا کہ ہمارے پیارے محفوظ ہیں اصل میں دکھ کو امید میں بدل دیتا ہے۔ جب جیف نے گرفن کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ گرفن کسی اندھیرے میں نہیں ہے، وہ مکمل ہے، محفوظ ہے اور انتہائی خوش ہے۔ اس احساس نے جیف کے ذہن سے اس ٹوٹے ہوئے بے بس بچے کی تصویر مٹا دی۔ اچھا، یعنی اس کا جو پرسپیکٹیو تھا، دیکھنے کا زاویہ، وہ بالکل بدل گیا۔ ہاں، اور اسی کتاب میں کنگ ڈیوڈ کے اس عقیدے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے وفات پا جانے والے بچے کے بارے میں رکھا تھا۔ کنگ ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہاں، جب ان کا بچہ گزر گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ بچہ اب میرے پاس واپس نہیں آ سکتا، لیکن میں ایک دن اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ یہ جو واپسی کی امید اور روحانی ملن کا عقیدہ ہے نا، یہ واقعی شفا دیتا ہے۔ صحیح بات ہے، یہ امید ہی انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اور ڈین بریکسٹن اور دیگر افراد کے تجربات بھی اسی امید کو مضبوط کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہیون میں خدا کی محبت انتہائی گرمی، پاکیزگی اور مکمل قبولیت پر مبنی ہے۔ گرمی اور پاکیزگی؟ یعنی ایک ایسی وارمتھ، ایک ایسی پیور محبت جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مکمل طور پر قبول کر لیا گیا ہے، بغیر کسی شرط کے۔ واو! دکھوں سے اس روحانی شفا پانے کے بعد ایک اور پوائنٹ جو اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے وہ ہمارے جسم اور شناخت کے حوالے سے۔ ہاں، اور یہ پوائنٹ سب سے زیادہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، یہ تجربات اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم اور ہماری شناخت کس طرح اس شفا کو مکمل کرتے ہیں۔
لیکن ایک سوال ہے، ہیون میں عمر یا ایج کا تصور کیسا ہوتا ہے؟ اگر گرفن وہاں تھا تو کیا وہ ایک چھوٹا بچہ ہی تھا؟ NDEs بتاتے ہیں کہ ہیون میں عمر کا تصور ہماری دنیا جیسا نہیں ہے. لوگ وہاں اپنے پرائم میں نظر آتے ہیں. پرائم میں مطلب اپنا بہترین اور طاقتور دور؟ بالکل، یعنی اگر کوئی اس دنیا میں 80 سال کی عمر میں وفات پاتا ہے تو وہاں وہ بوڑھا یا کمزور نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بچپن میں گزر جاتا ہے تو اس کی روح بھی وہاں ایک مکمل اور بالغ شکل میں ہوتی ہے. حالانکہ کچھ لوگ اپنے پیاروں کو اسی شکل میں پہچانتے ہیں جس میں انہوں نے آخری بار دیکھا تھا، لیکن ان کا وجود مکمل اور طاقتور ہوتا ہے. اچھا، یعنی زمینی جسم کی کمزوریوں اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ؟ ہاں، اس دنیا میں ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، تھکتا ہے اور بوڑھا ہوتا ہے، یہ ہماری فزیکل لمیٹیشنز ہے. لیکن ہیون میں انسان ایک مکمل اور طاقتور وجود رکھتا ہے. مجھے یہ بات ایک مثال سے سمجھانے دیں. فرض کریں آپ نے سردیوں کا ایک بہت ہی پرانا اور بھاری کوٹ پہنا ہوا ہے. ہاں ہاں. اور وہ کوٹ گیلا بھی ہے. اب اس کوٹ میں آپ ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہے اور وہ آپ کا سارا وزن روکے ہوئے. یہ زمینی جسم اسی بھاری کوٹ کی طرح ہے. واہ، کیا زبردست تشبیہ دیے آپ نے. شکریہ. تو جب کوئی ہیون میں جاتا ہے تو اصل میں وہ اس بھاری کوٹ کو اتار پھینکتا ہے اور اس کے نیچے سے ایک بالکل نیا، طاقتور اور چمکدار وجود برآمد ہوتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. اور یہ تجدید اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہماری اصلی روحانی شناخت ہماری زمینی خامیوں سے کہیں آگے ہے. ہمارا اصلی وجود بیماری یا بڑھاپے سے ڈیفائن نہیں ہوتا. صحیح. لافانی اور طاقتور جسم ہیون کا وعدہ ضرور ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کیا جو ابھی اس زمین پر ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ ان کا اس طاقت سے کیا تعلق جو ابھی زندہ ہے؟ ہاں، کیونکہ ہم تو ابھی وہی بھاری کوٹ پہنے ہوئے ہیں نا، ہم تو یہی ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. خدا نے ان لوگوں کے لیے بھی روحانی طاقت کا ایک چشمہ یہی فراہم کیا ہے، اور کتاب میں اس کے لیے لیونگ واٹر یا زندہ پانی کا استعمال کیا گیا ہے. یہاں جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ واقعی دلچسپ ہے. یہ زندہ پانی کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس کی علامت ہے. اچھا، تو کیا ہم اس زندہ پانی کو ایک ایسے روحانی ریزروائر یا ذخیرے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جسے ہم اپنی روزمرہ کی کشمکش کے دوران استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں. اصل میں بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح یہ زندہ پانی اس زمین پر روحانی غذا فراہم کرتا ہے. جیسے ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا زندہ رہنے کے لیے، ہاں ہاں بالکل. اسی طرح ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ روحانی چشمہ ہمارے دل کی صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. صفائی کس چیز سے؟ دیکھیں، دنیا کی تکلیف سے، نفرت سے، تھکاوٹ سے. کتاب میں ایسی بہت سی ذاتی تجربات اور گواہی شامل کی گئی ہیں کہ کس طرح اس پانی سے انسان کے اندر محبت، خوشی اور پاکیزگی جیسی خوبیاں پروان چڑھتی ہیں. یعنی اگر ہم غصے میں ہیں یا شدید دکھ میں تو ہم اس روحانی چشمے سے ایک طرح سے شفا پا سکتے ہیں یہیں اس دنیا میں. ہاں، کیونکہ جب آپ اس روحانی چشمے سے جڑتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی سکون ملتی ہے جو حالات کے بدلنے کا محتاج نہیں ہوتی. آپ اندر سے بدل جاتے ہیں. اور جب ایک انسان اس روحانی چشمے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اندر سے بدلتا ہے تو اس کی اپنی زندگی تو تبدیل ہوتی ہی ہے. لیکن اس کتاب میں ایک اور بڑا پوائنٹ ہے. ہاں، دی ریپل ایفیکٹ. بالکل، کہ اس تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں. یہ حصہ واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اس میں ڈاکٹر میری نیل کے تجربے پر بہت گہری گفتگو کی گئی ہے. ڈاکٹر میری نیل، ہاں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کا کایاکنگ کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. وہ پانی کے نیچے پھنس گئی تھیں. او باپ رے، پانی کے نیچے؟ ہاں. اور وہ بھی تقریباً 30 منٹ تک. اور اس دوران ان کا قریب المرگ تجربہ ہوا. جب وہ اس تجربے سے واپس آئیں تو انہیں ایک بات کا گہرا احساس ہوا. کس بات کا؟ کہ ہمارے زمینی اعمال کے نتیجے کتنے وسیع ہوتے ہیں. یعنی ان کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی ہر چھوٹا عمل اہم ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ آئی کہ کس طرح بظاہر برے واقعات یا مصیبتیں بھی آگے چل کر ایسی خوبصورتی اور بھلائی تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں جن کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے.
یعنی جو اس وقت ہمیں شدت تکلیف دے رہا ہوتا ہے وہ شاید کسی اہم نتیجے کی طرف لے جا رہا ہو۔ ہاں، ہم اس کو اپنے محدود زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا ایک مکمل منصوبہ ہے، گاڈز پرفیکٹ پلان، جس میں ہر چھوٹی اور بڑی کوشش، ہر دکھ، ہر آنسو کی ایک اہمیت ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک مثال فرض کرتے ہیں۔ جی بتائیں۔ ہم بس کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں، جب پتھر پانی میں گرتا ہے تو ہم صرف اس کے گرنے کی آواز سنتے ہیں اور قریبی لہروں کو یعنی سپلیش کو دیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہماری نظر وہیں تک ہوتی ہے۔ لیکن ابادیت یعنی ایٹرنیٹی کی نظر میں وہ لہریں کنارے تک کتنا سفر کرتی ہیں اور کتنی دور تک پوری جھیل کو اثر انداز کرتی ہیں، یہ ہم یہاں کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے۔ زبردست مثال ہے، اور ڈاکٹر میری نیل نے بالکل یہی سمجھایا ہے۔ ہر مسکراہٹ ادا کر رہا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کو اس بات پر سمیٹا جائے کہ ان تمام اسناد اور این ڈیز سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ میرا خیال ہے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ان تجربات کا مقصد صرف موت کے بعد کی زندگی کی تصویر کشی کرنا نہیں ہے۔ ہاں، یعنی یہ صرف کوئی سائنس فکشن یا فینٹیسی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ان کا اصل مقصد ہماری موجودہ زمینی زندگی میں امید، مقصد اور شفا لانا ہے۔ یہ جان لینا کہ ہر عمل اہم ہے اور کوئی بھی دکھ لا حاصل نہیں ہمیں زندگی گزارنے کا نیا حوصلہ دیتا ہے۔ صحیح، چاہے وہ کھیانا کا آرٹ ہو، جیف کا اس کے بچے سے روحانی ملن ہو، یا وہ زندہ پانی ہو جو ہمیں روزانہ طاقت دیتا ہے۔ ہاں، سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے۔ اچھا، تو سننے والوں کے لیے ایک ضروری اعلان۔ ہماری اگلی ملاقات میں ہم اس سیریز کا پارٹ 5 شروع کریں گے، جس کا عنوان دی الٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ ہوگا۔ وہ تو اور بھی دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، اس میں زندگی کے ان اہم ترین سوالات پر بحث کی جائے گی جو ہر انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے، اور ان جوابات کو سمجھا جائے گا جو ہیون میں ہمارے منتظر ہیں۔ میں اس کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میں بھی۔ اور آخری بات، اختتام پر ایک گہرا خیال آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ہمارے ہر چھوٹے عمل کا رپل ایفیکٹ بڑھتی ہوئی لہروں کی طرح ابادیت تک جاتا ہے، ہاں، تو کیا پتا آج کسی اجنبی کے ساتھ کی گئی آپ کی سب سے معمولی سی بھلائی، شاید ایک مسکراہٹ یا چھوٹی سی مدد، کسی دوسری دنیا میں ایک عظیم الشان واقعے کا آغاز ہو۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس تصور پر ضرور غور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک نئے روحانی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ایکس رے مشین یا کسی بھی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں نا، تو وہاں ایک مخصوص قسم کی امید ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک واضح نشاندہی کی امید۔ ہاں، مطلب جیسے انجینئرنگ ہو، اگر آپ کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے اس ٹوٹی ہوئی سفید لکیر کو بالکل صفائی سے دکھا دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ رہا مسئلہ اور یہ اس کا علاج۔ بالکل، اس میں ایک واضح دو ٹوک بات ہوتی ہے، اور اس میں ایک عجیب سا اطمینان بھی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم انسانی فطرت کے مطابق چاہتے ہیں کہ چیزیں نظر آئیں، انہیں کسی خانے میں فٹ کیا جا سکے۔ صحیح۔ کیونکہ جب وجہ سامنے ہوتی ہے نا، تو تکلیف برداشت کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کی منطق سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن پھر جب ہم انسانی تکالیف، دکھ اور زندگی کی جو روحانی آزمائشیں ہیں ان کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے مشین خراب محسوس ہونے لگتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، بالکل خراب محسوس ہوتی ہے۔ ہم ایک ایسے تشخیصی منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا اور الجھا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی میں اچانک آنے والے دکھوں کی وجہ کسی ایکس رے میں نظر نہیں آتی۔ جی، اور یہی وہ دھندلا پن ہے جس نے ہمیں آج کے اس تفصیلی جائزے کی طرف رخ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ہاں، تو سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج ہم اپنی اس سیریز جس میں ہم کتاب امیجن ہیون کا جائزہ لے رہے ہیں اس کے 5ویں حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پر آج ہمارا فوکس باب 5 پر ہوگا، یعنی موت کے قریب کے تجربات سے ملنے والی بصیرت۔ بالکل، اور آج ہمارا بنیادی مشن یہ ہے کہ ہم اس سب سے گہرے اور مشکل سوال کا کھوج لگائیں کہ آخر ہم تکالیف کیوں برداشت کرتے ہیں، صحیح۔ اور اس دکھ سے بھری دنیا میں خدا کے ساتھ تعلق کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بہت بھاری موضوع ہے۔ بھاری ضرور ہے،
لیکن ان دھندلے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کے لیے یہ جو ذرائع ہیں جنہیں ہم NDEs یا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہتے ہیں، یہ ایک ایسی روشنی فراہم کرتے ہیں جو ہماری مادی دنیا کی سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ مطلب ہم ان چیزوں کو عام عقل سے نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل نہیں۔ جب لوگ ان تجربات سے گزرتے ہیں تو ان میں ایک مسلسل اور حیران انگیز پہلو سامنے آتا ہے جسے وہ زندگی کا جائزہ یا لائف ریویو کہتے ہیں۔ لائف ریویو۔ جی، یہ عمل اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کو جو چیزیں نقصان یا دکھ لگتی ہیں وہ دراصل کسی عظیم روحانی نشوونما کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس لائف ریویو کے عمل کو تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں ہونے والی ناانصافیوں کی وجہ ضرور جاننا چاہتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جائزہ کوئی عام ہائی لائٹ ریل نہیں ہے۔ مطلب سوچئے کہ یہ صرف ایک فلم نہیں ہے جو آپ دور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ کوئی سنیما کی اسکرین نہیں ہے۔ ہاں۔ تصور کریں کہ آپ کو وہ منظر دوبارہ دیکھنا پڑے جہاں آپ نے ٹریفک میں کسی کو غصے میں راستہ نہیں دیا تھا، لیکن اس بار آپ اس دوسرے شخص کی گھبراہٹ کو بالکل ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں جیسے اس پر گزری تھی۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک اور ذہن کو ہلا دینے والا تصور ہے۔ بہت خوفناک۔ مطلب یہ تو آپ کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ خوفناک ضرور لگتا ہے، لیکن دراصل یہ حقیقت کی سب سے خالص شکل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس جائزے میں صرف اعمال شامل نہیں ہوتے، بلکہ ان اعمال کے پیچھے چھپے مقاصد اور سب سے اہم بات دوسروں پر ان کے اثرات شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تجربات میں بار بار محبت کو ایک پیمانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کا نظام اس بات پر نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کیا، بلکہ اس پر چلتا ہے کہ آپ نے وہ کام کس جذبے کے تحت کیا۔ رکیے، یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا تنقیدی سوال پیدا ہو رہا ہے۔ جی بتائیے۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ محبت ایک اچھا جذبہ ہے، لیکن کیا واقعی انسانی میل جول میں صرف محبت ہی سب سے اہم چیز ہے؟ مطلب ہماری دنیا تو کامیابی، دولت اور سروائیول آف دا فٹسٹ پر چلتی ہے نا۔ ہم بچپن سے سیکھتے ہیں کہ نتیجہ معنی رکھتا ہے، جذبات نہیں۔ تو اچانک وہاں جا کر محبت ہی واحد کرنسی کیوں بن جاتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی گہرا اور جائز اعتراض ہے، اور یہی اس تنقیدی سوچ کا مرکز ہے جہاں ان ذرائع کی اصل طاقت سامنے آتی ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، ہماری دنیا کے معیارات اور اس ابدی دنیا کے معیارات میں زمین آسمان کا فرق اس لیے ہے کیونکہ ہماری دنیا بقا یعنی سروائیول کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یعنی زندہ کیسے رہنا ہے؟ جی، پیسہ، طاقت اور رتبہ یہ سب مادی دنیا میں زندہ رہنے کے ٹولز ہیں، لیکن روحانی دنیا میں بقا کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہاں آپ کو سروائیو نہیں کرنا، آپ تو پہلے ہی ابدی ہیں۔ بالکل، وہاں صرف وجود اور خالص پن رہ جاتا ہے۔ وہاں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس نے کتنا پیسہ کمایا یا کتنی بڑی کمپنی چلائی، کیونکہ وہ چیزیں ابدیت میں سفر نہیں کر سکتی۔ کیا بات ہے! وہاں صرف وہ چیز وزن رکھتی ہے جو روح کا حصہ بن چکی ہو، اور وہ ہے دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ۔ یہ تجربات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہماری دنیاوی تکلیف دراصل ہماری انا کو توڑ کر ہمیں خالص محبت کے قابل بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے۔ جی۔ جیسے ہماری یہ جو دنیاوی تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں، یہ ایک کڑھائی والے کپڑے کی پچھلی جانب کی طرح ہے۔ ایمبرائڈری کی پچھلی سائیڈ۔ ہاں، جب آپ اسے پیچھے سے دیکھتے ہیں تو تمام دھاگے الجھے ہوئے، بے ترتیب اور بدنما نظر آتے ہیں۔ وہاں کوئی مقصد یا ڈیزائن نظر نہیں آتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن موت کے قریب کے یہ تجربات گویا اس کپڑے کی سیدھی جانب کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، جہاں دراصل ایک نہایت خوبصورت، مکمل اور بامقصد نمونہ تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ کیا کمال مثال دی آپ نے! اور اس مثال کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کڑھائی میں جو دھاگا سب سے زیادہ الجھا ہوا اور کھینچتان کا شکار لگتا ہے نا، جی، وہی دھاگا دراصل اس خوبصورت نمونے کی سب سے اہم پتی یا پھول بنا رہا ہوتا ہے۔ ذرائع ذکر کرتے ہیں کہ خدا ان تمام آزمائشوں کے پیچھے چھپی حکمت کو بالکل واضح کر دے گا، لیکن اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم صرف کپڑے کی پچھلی جانب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس بے ترتیبی کے پیچھے ایک وسیع تر مقصد ہے تو ہم شاید سکون میں آ جائیں۔
صحیح. لیکن جب تک دھاگے الجھے ہوئے ہیں، ہم اس نامعلوم عمل کے دوران مستقل مزاجی اور صبر کیسے دکھائیں؟ یہ تو ایک اندھے سفر جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی اندھے سفر میں راستہ تلاش کرنے کے لیے کتاب میں بائبل کی کتاب امثال کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس حوالے کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اپنے پورے دل سے خدا پر توکل کر اور اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کر۔ یہاں اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سوچنا بند کر دے، یعنی عقل کا استعمال نہیں چھوڑنا۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ اس کی سمجھ محدود ہے۔ ہم وقت اور حالات کے ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ کامل ہستی پورے منصوبے کو دیکھ رہی ہے۔ یعنی یہ بھروسہ کوئی مجبوری کا سودا نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنی آزادی کا راستہ ہے۔ جی، وہ کیسے؟ جیسے اگر آپ کسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور ٹربیولنس یعنی ہوا کے جھکولے شروع ہو جائیں، اگر آپ کو پائلٹ پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ کر سکون سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جہاز آپ کو خود اڑانا چاہیے تو ہر جھٹکا آپ کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دے گا۔ مثال بالکل درست ہے۔ انسان کی سب سے بڑی تکلیف ہی خوف اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کی خواہش ہوتی ہے جو اس کے کنٹرول میں نہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ میرے دکھ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل، جب ایک انسان اس بات پر پختہ یقین کر لیتا ہے کہ کوئی ہے جو اس الجھے ہوئے کپڑے کو سیدھی طرف سے دیکھ رہا ہے اور اسے ٹھیک سے بن رہا ہے، یا کوئی کامل پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے، تو وہ کنٹرول کھونے کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ دنیاوی بے یقینی میں جو شخص اس طرح کی ثابت قدمی دکھاتا ہے، اس غیر متزلزل بھروسے کو بالآخر پہچانا اور انعام سے نوازا جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی اور روحانی سکون بخشتا ہے۔ چلیں، پائلٹ پہ بھروسہ کر لینا ذہنی سکون تو دے دیتا ہے، لیکن تھوڑا حقیقت پسندانہ غور کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ ذہنی سکون اپنی جگہ، مگر ان گہرے جسمانی اور جذباتی زخموں کا کیا جو اس ٹربیولنس کی وجہ سے لگتے ہیں؟ بھروسہ کرنے سے ان زخموں کا درد تو ختم نہیں ہو جاتا نا؟ اس دکھ کا نتیجہ کیا ہے پھر؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ان تجربات سے ہمیں ایک حیرت انگیز اور کسی حد تک غیر متوقع جواب ملتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرائع کے مطابق NDEs کے دوران بہت سے لوگوں نے یسوع کو یعنی جیزس کو دیکھا، لیکن ان مشاہدات میں جو چیز سب سے زیادہ غور طلب تھی وہ ان کی مکمل اور بے عیب شکل نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ ان کے زخموں کی موجودگی تھی۔ وہاں جنت میں جہاں ہر چیز مکمل ہے، ان زخموں کو کسی شکست، کمزوری یا تکلیف کی علامت کے طور پہ پیش نہیں کیا گیا، انہیں حتمی فتح کی علامت کے طور پہ پیش کیا گیا۔ رکیے، یہاں آ کر میں ذرا غور کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بات تھوڑی دنگ کر دینے والی اور منطق کے خلاف لگتی ہے۔ جی بتائیے۔ میں اس بات کی شاعرانہ خوبصورتی کو تو سمجھ رہی ہوں، مگر اگر جنت کا بنیادی تصور ہی مکمل شفا، درد سے نجات اور ہر عیب کا خاتمہ ہے، تو وہاں اپنے جسمانی زخموں کو ساتھ لے کر جانا، چاہے وہ فخر کے نشان ہی کیوں نہ ہو، کیا یہ مکمل شفا کے تصور کی نفی نہیں کرتا؟ ایک مکمل جگہ پر زخموں کا وجود کیوں ہے؟ یہ ایک انتہائی زبردست پوائنٹ ہے اور اس پر ضرور ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یہاں شفا اور مٹا دینے کے درمیان جو فرق ہے نا، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ شفا اور مٹا دینا۔ جی، اگر آپ کے زخموں اور تکلیف کو بالکل مٹا دیا جائے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا درد بے معنی تھا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا، بس ایک غلطی تھی جسے اب مٹا کر ٹھیک کر دیا گیا۔ میں سمجھی۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ان زخموں کا روشنی اور فتح کی علامت بن جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا دکھ رائگاں نہیں گیا، وہ زخم حتمی فتح کی علامت ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ یسوع کے زخموں کا جنت میں ہونا یہ پیغام دیتا ہے کہ تکلیف اور قربانی کو وہاں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ شفا کا مطلب یہ نہیں کہ گزرے ہوئے وقت کو بھلا دیا جائے، بلکہ شفا کا مطلب یہ ہے کہ اس تکلیف کو ایک عظیم تر معنی پہنا دیے جائیں۔ یعنی ہمارے دنیاوی زخم اور تلخیاں مٹائی نہیں جاتی، بلکہ انہیں فخر اور محبت کے نشانات میں بدل دیا جاتا ہے۔ بالکل یہی اس کا نچوڑ ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال دماغ میں آتا ہے، اگر حتمی اور مکمل شفا صرف اس آبادی دنیا میں جا کر ہی ملنی ہے، تو ہم اس موجودہ دنیا میں کیا کریں؟ کیا ہم صرف تماشائی بن کر اس دکھ کو برداشت کرتے رہیں؟
ہم اس وقت یہاں زمین پر ایک دوسرے کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم قطعی طور پر بے بس تماشائی نہیں ہیں، ذرائع ہمیں ایک انتہائی فعال اور طاقتور ٹول کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ ہے سفارشی دعا۔ سفارشی دعا یعنی دوسروں کے لیے دعا کرنا؟ جی، NDS سے واپس آنے والوں کی کہانیاں اس بات کو بہت واضح انداز میں پیش کرتی ہیں کہ دوسروں کے لیے دل سے کی جانے والی دعا خدا کے ساتھ ایک گہرا اور عملی رشتہ قائم کرتی ہے۔ ایسی متعدد کہانیاں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ خدا ان سفارشی دعاؤں کا کس طرح مثبت جواب دیتا ہے اور دوسروں کی خاطر عمل کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن سچ پوچھئے تو بہت سے لوگوں کو دعا بس ایک رسمی سی گزارش لگتی ہے۔ جی، وہ کیسے؟ جیسے خلا میں ایک ای میل بھیج دینا اور امید کرنا کہ شاید کوئی پڑھ لے۔ کیا اس کا واقعی کوئی عملی اثر ہوتا ہے؟ یہی تو عام طور پر پائے جانے والی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ ان تجربات سے جو بصیرت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا محض ایک بے عمل رسم نہیں، یہ خدائی منصوبے میں انسان کی براہ راست شرکت کا نام ہے۔ براہ راست شرکت؟ جی، دعا ایک ریلیشنل پاور ہے، یعنی تعلق کی طاقت۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کے دکھ کو محسوس کر کے اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دراصل اپنی خالص محبت کو ایک ایسی طاقتور لہر میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے جو مادی دنیا کے اصولوں کو پار کر جاتی ہے۔ کیا بات ہے! یہ صرف اس شخص کے حالات کو نہیں بدلتی جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے، بلکہ یہ دعا مانگنے والے کو بھی بدل کر خدائی ہمدردی کے قریب لے آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کے ذریعے اس دنیا میں اس ابدی محبت کو متحرک کرتے ہیں۔ یہ کافی تسلی دینے والی بات ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن جب انسان کو اس سطح پر حقیقت سمجھ آنے لگتی ہے نا کہ دعا، محبت اور دوسروں کے لیے فکر ہی اصل طاقت ہے، تو ہماری روزمرہ کی زندگی کی ترجیحات اچانک بہت عجیب لگنے لگتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ مطلب ہم صبح سے شام تک جن مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کا وجود تو ان تجربات کے سامنے بالکل کھوکھلا محسوس ہوتا ہے۔ ہم تو صرف مادی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں NDE سے گزرنے والوں کی زندگیاں یکسر بدل جاتی ہیں۔ جب ان کا سامنا اس مادی بمقابلہ ابدی کی حقیقت سے ہوتا ہے تو ان کی ترجیحات 180 ڈگری گھوم جاتی ہیں۔ ذرائع میں پیٹ جانسن کے کایاکنگ کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے جو اس تصور کی سب سے بہترین دلیل ہے۔ ہاں، پیٹ جانسن کی کہانی میں جو تفصیل ہے وہ سیدھا دل پہ لگتی ہے۔ بالکل۔ تصور کریں وہ لمحہ، تیز بہتا ہوا ٹھنڈا پانی، کایا اچانک الٹ جاتی ہے اور انسان پانی کے نیچے چٹانوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ سانس رکنے لگتی ہے، پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کا خوف، اور ذہن کو اچانک سمجھ آ جاتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ آخری لمحہ ہے، اور اس انتہائی خوفناک لمحے میں پیٹ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بتائیے۔ انہیں اپنے بینک بیلنس کا خیال نہیں آیا، انہیں اپنی مادی کامیابیوں یا اپنے بزنس کا خیال نہیں آیا۔ ان کے ذہن میں اس وقت صرف اپنا خاندان اور ان سے جڑے پیار کا خیال آیا۔ مادی کامیابی کی دوڑ اچانک اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ بالکل۔ پیٹ جانسن کا تجربہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب انسان موت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روح صرف ان چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے جن میں وزن ہوتا ہے، اور وزن صرف محبت میں، رشتوں میں اور دوسروں کے ساتھ بتائے گئے وقت میں ہوتا ہے۔ یہ تجربات ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ ہم مادی کامیابی کی دوڑ سے نکل کر رشتوں اور محبت کی ابدی دولت کی طرف رخ موڑیں۔ اس واقعے سے نا مجھے ایک اور تصور ذہن میں آ رہا ہے۔ جی، فرمائیے۔ ہم سب انسان گویا سمندر کے کنارے بیٹھے بچوں کی طرح ہیں۔ ہماری ساری زندگی، ہماری ساری توانائی ریت کے قلعے بنانے میں یعنی مادی دولت اکٹھی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کیا گہری بات کی آپ نے۔ ہم ان قلعے کی دیواروں کو اونچا کرنے میں، پلاسٹک کی بالٹیوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں، جبکہ عظیم سمندر جو کہ ابدیت ہے بالکل ہمارے قدموں میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ہم اس سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تجربات اچانک آ کر ہمیں کندھے سے ہلاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ قلعے کی ریت تو ویسے بھی بہہ جانی ہے، اس ریت سے زیادہ وہ لوگ اہم ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر اسے بنا رہے ہیں۔ یہ مثال بالکل اس تبدیلی کو بیان کرتی ہے جو NDE سے گزرنے والوں میں دیکھی جاتی ہے۔ سمندر کی لہر ان ریت کے قلعوں کو ہمیشہ کے لیے بہا لے جاتی ہے،
ٹھیک اسی طرح جیسے موت مادی کامیابیوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے، صحیح۔ مگر جو چیز سمندر کی لہروں سے بچ جاتی ہے وہ صرف وہ محبت کا رشتہ ہے جو آپ نے قلعہ بناتے وقت دوسروں کے ساتھ قائم کیا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اس ابدی حقیقت اور محبت کے اس فلسفے کو سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں ایک خاص قسم کی ذہنیت درکار ہوتی ہے نا؟ جی بالکل درکار ہوتی ہے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے ہو کر بہت سنجیدہ، شکی اور حد سے زیادہ عقلیت پسند بن جاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کی منطق چاہیے۔ اور اسی مسئلے کا حل ذرائع اس آخری اہم تصور میں پیش کرتے ہیں جسے معصومانہ ایمان یا چائلڈ لائک فیتھ کہا گیا ہے۔ خدا کی بادشاہت اور اس پورے کائناتی نظام کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر کی حیرت اور معصومیت کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حد سے زیادہ عقلیت پسندی اکثر اس خالص محبت کے تجربے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو یہاں واضح کرنا ضروری ہے کہ بچوں جیسا ایمان یا معصومانہ ایمان کا مطلب دنیا اکثر غلط لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ لوگ اسے بے وقوفی، ناپختگی یا آنکھیں بند کر کے کسی بات پر یقین کر لینا سمجھتے ہیں، جیسے لاجک کا استعفیٰ دے دینا۔ یہی تو سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ معصومانہ ایمان رکھنے کا مطلب بے وقوف یا ناپختہ ہونا ہرگز نہیں ہے۔ سوچئے ایک بچہ دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کی حیران ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ سیکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ بالکل، بچے ہر چیز پہ سوال کرتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ جی، جب وہ ایک تتلی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی منطق نہیں ڈھونڈتا، وہ حیران ہوتا ہے۔ اس معصومانہ ایمان کا مطلب ہے حیران ہونے کی صلاحیت کھونے سے بچنا اور کائنات کی سچائی کو بغیر کسی شک کے قبول کرنا ہے۔ کیا زبردست بات ہے! یعنی ضرورت سے زیادہ منطق ایک بچاؤ تو فراہم کرتی ہے، مگر وہ اس حیرت کو مار دیتی ہے، اور بنا حیرت کے محبت کے اس فلسفے کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پوری گفتگو کے دھاگوں کو آپس میں جوڑیں تو ان تمام ذرائع کے تفصیلی جائزے سے ایک بات بالکل نکھر کر سامنے آتی ہے۔ جی، زندگی کی آزمائشیں جنہیں ہم کپڑے کی پچھلی جانب سے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کے لیے مانگی گئی وہ دعائیں اور ایک معصومانہ ایمان، یہ سب الگ الگ عنوانات نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ سب محبت کے ایک ایسے ابدی منصوبے کی کڑیاں ہیں جو انسان کی محدود سوچ سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اور اس سب میں جو روشنی ہے وہ یہ کہ ہماری کوئی بھی تکلیف بے معنی نہیں ہے۔ ان کا ایک عظیم مقصد ہے جو وقت آنے پر مکمل شفا کی شکل میں واضح ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو سننے والوں کے لیے بتاتی چلوں کہ ہمارا یہ سفر یہاں مکمل نہیں ہوا۔ ہماری اس سیریز کی جو آخری قسط ہے، اس میں ہم موت کے بعد کی زندگی کے سب سے قریبی اور ذاتی پہلو پر گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے خدا کے ساتھ قربت اور ہمارا آسمانی گھر۔ جی ہاں، لیکن اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک ایسی آخری اور فکر انگیز سوچ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں جو ان ذرائع کو پڑھنے کے بعد مجھے بہت شدت سے محسوس ہوئی۔ جی ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو آج بالکل اسی وقت یہ یقین ہو جائے کہ آپ کی زندگی کے حتمی جائزے میں آپ کو دوسروں کے محسوسات اور جذبات بالکل ویسے ہی محسوس ہوں گے جیسے آپ کے رویے کی وجہ سے ان پر گزرے تھے، تو کیا اس بات کا علم آج آپ کی ہونے والی اگلی ہی گفتگو کا انداز مکمل طور پر نہیں بدل دے گا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ تصور کریں کہ کسی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، یا کسی کو ایسی گہری چوٹ پہنچائی ہے جس کا پچھتاوا اندر ہی اندر اس کی روح کو کھا رہا ہو۔ ایک ایسا بوجھ جو انسان خود سے بھی چھپانا چاہتا ہو۔ بالکل۔ اور پھر جب وہ انسان کائنات کے خالق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اسے غصے، قہر یا کسی روایتی عدالت کے جج کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ واہ! تو پھر وہ کس طرح دیکھتا ہے؟ وہ اسے ایک گہرے دکھ اور ایک ایسی غیر مشروط محبت سے دیکھتا ہے جو کائنات کی کشش ثقل سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک ایسی محبت جو انسان کے ہر اندھیرے اور ہر خامی کو پوری طرح جاننے کے باوجود اسے مکمل طور پر قبول کرتی ہے۔ یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے۔ یعنی ہماری تمام تر خامیوں کے باوجود مکمل قبولیت؟ صحیح کہا آپ نے۔
ہم نے پچھلی نشستوں میں موت کے قریب کے تجربات، جنہیں NDEs کہا جاتا ہے، ان پر بات کی، روشنیوں کے شہروں اور زندگی کے جائزے پر طویل گفتگو کی۔ وہ تمام مناظر جو روح کو دنگ کر دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن آج ہم ان تمام مناظر کو چھوڑ کر اس پوری کائنات کے دھڑکتے ہوئے دل کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کائنات کے خالق کے ساتھ ہمارا وہ ذاتی اور انتہائی قریبی رشتہ۔ ہم کتاب کے باب 6 اور باب 7 پر تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ واقعی اس پوری سیریز کا سب سے اہم اور بنیادی نقطہ ہونے والا ہے۔ ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے ان نئے سننے والوں کے لیے ایک لازمی انتباہ بتاتا چلوں۔ یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مصنف جان برک نے مکمل غیر جانبداری کے ساتھ مختلف لوگوں کے بیانات کو صرف دستاویزی شکل دی ہے۔ بالکل، مطلب انہوں نے صرف مختلف لوگوں کے تجربات کو جمع کیا ہے، بغیر کسی ذاتی فیصلے کے۔ جی، اور ہم بھی یہاں اس مواد میں موجود خیالات کی کوئی توثیق نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اصل حقائق پیش کر رہے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور چھوٹی سی یاد دہانی، یہ پوری سیریز مصنوعی ذہانت یعنی AI ٹیکنالوجی کے ذریعے بنائی گئی ہے۔ تو اس لیے تلفظ یا صنف کی شناخت میں معمولی غلطیاں ہو سکتی ہیں، جنہیں یقیناً نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ ضرور۔ دیکھیں، یہ منظر کشی واقعی انسان کی روایتی اور خوف پر مبنی سوچ کو مکمل طور پر جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ہم نے اب تک جنت کے بیرونی مناظر، وہ محیر القبول رنگ اور وہ موسیقی جو سیدھی روح میں اتر جاتی ہے، ان پر بات کی تھی۔ ہاں، وہ سب تو بہت شاندار تھا، لیکن وہ اصل چیز نہیں تھی۔ بالکل نہیں، وہ سب محض ایک پس منظر تھا۔ موت کے قریب کا تجربہ کرنے والے زیادہ تر افراد کا متفقہ بیان ہے کہ اس دوسری دنیا کی اصل کشش وہ مناظر یا عمارتیں ہرگز نہیں تھیں۔ تو پھر اصل کشش کیا تھی؟ مطلب وہ مقناطیسیت جو روح کو کھینچتی ہے؟ اصل مقناطیسیت اس ذات کی تھی جس نے وہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، اور یہ محض کوئی دور سے محسوس ہونے والی عقیدت یا تعظیم نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی ذاتی، گہری اور روح کو جکڑ لینے والی قربت تھی۔ یہاں ڈین بریکسٹن کا واقعہ اس قربت کو بہت گہرائی سے واضح کرتا ہے۔ ڈین جب موت کے قریب اس تجربے سے گزرا تو وہ بتاتا ہے کہ مسیح کی موجودگی میں اسے ایک ایسی بے پناہ، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی چمک محسوس ہوئی جس میں کوئی دنیاوی چبھن نہیں تھی۔ روشنی تو تھی مگر تکلیف دہ نہیں تھی۔ بالکل، اس نے محسوس کیا کہ وہ محبت کے ایک ایسے لامحدود سمندر میں ڈوب گیا ہے جہاں تنہائی، پریشانی یا خوف کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اور یہ صرف کوئی تجریدی روشنی دیکھنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ محسوس کرنے کی بات تھی کہ اس روشنی کے اندر ایک شخصیت ہے جو اسے پوری طرح جانتی ہے۔ یہ کتنا پرسکون احساس ہے۔ اسی حوالے سے خالدہ نامی خاتون کا ویژن بھی بہت اہم ہے۔ خالدہ کوئی مذہبی اسکالر نہیں تھی۔ اچھا، تو ان کا پس منظر کیا تھا؟ وہ اصل میں اپنی زندگی کے ایک انتہائی تاریک، مایوس کن اور مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ ایک ایسا وقت جب انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس پوری کائنات میں بالکل تنہا رہ گیا ہے، کوئی اس کا درد سمجھنے والا نہیں۔ آہا، وہ کیفیت جب انسان مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ بالکل وہی کیفیت۔ تب اسے ایک ویژن میں مسیح کی محبت بھری رہنمائی ملی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ رہنمائی اس کے لیے اتنی مخصوص اور ذاتی تھی کہ جیسے کائنات کا خالق، جس کے ایک اشارے پر گیلیکسیاں گھومتی ہیں، وہ صرف اسی کے دکھ کو دور کرنے کے لیے وہاں موجود ہو۔ واہ، اگر میں اسے ایک تشبیہ سے سمجھاؤں تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص ایک انتہائی تاریک، سرد اور خوفناک کمرے میں قید ہو، اور پھر اچانک وہاں سے نکل کر سب سے زیادہ پرسکون اور گرم دھوپ میں آ جائے جہاں اسے مکمل تحفظ کا احساس ہو۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت اور قربت محض ایک احساس نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں محبت کو ہمیشہ شرائط کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ہم لاشعوری طور پر یہ سوچتے ہیں کہ اگر کسی کو ہماری اندرونی خامیوں کا پتہ چل گیا تو وہ ہم سے کبھی محبت نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تجربات بتاتے ہیں کہ یہ غیر مشروط محبت کائنات کے وجود کا اصل مرکز ہے۔ مطلب کشش ثقل یا ایٹموں کی طرح یہ محبت کائنات کو تھامے ہوئے ہے؟ بالکل۔ جب روح اپنے مادی جسم سے آزاد ہوتی ہے تو وہ مکمل طور پر برہنہ اور شفاف ہوتی ہے۔ خالق اس کی ہر غلطی جانتا ہے، لیکن پھر بھی جو چیز اس کی طرف آتی ہے وہ خالص محبت ہے۔ رکیے، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔
ایک طرح کا تنقیدی سوال۔ جی بتائیے، کیا سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ اگر یہ محبت واقعی اتنی غیر مشروط اور ہر خامی کو قبول کرنے والی ہے تو پھر ہمارے اعمال اور خامیوں کا احتساب کیسے ہوتا ہے؟ لائف ریویو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر یہ محبت واقعی اتنی غیر مشروط ہے تو روایتی اور خوفزدہ کرنے والے احتساب کے تصورات کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا یہ تصورات آپس میں متصادم نہیں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں تو جہاں کڑا احتساب ہوتا ہے وہاں غیر مشروط محبت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایک انتہائی منطقی سوال ہے جو اس پوری بحث کا رخ بدل دیتا ہے۔ ڈیرک نامی شخص کا تجربہ اس کا بہت واضح اور حیران کن جواب دیتا ہے۔ ڈیرک نے کیا دیکھا تھا؟ ڈیرک نے جب اپنا NDE تجربہ کیا تو اس نے باقاعدہ زندگی کی کتاب یعنی بک آف لائف کے تصور کا مشاہدہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، اس کی ہر نیکی، ہر مسکراہٹ اور ہر غلطی وہاں درج ہے۔ تو کیا یہ کسی روایتی عدالت کی طرح تھا جہاں گناہ گنوائے جاتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ڈیرک نے جو کچھ محسوس کیا وہ کسی دنیاوی عدالت کی طرح نہیں تھا۔ جب اس کے اعمال کا جائزہ لیا جا رہا تھا تو خالق کا مقصد اسے شرمندہ کرنا، ڈرانا یا سزا دینا نہیں تھا۔ تو پھر اس جائزے کا مقصد کیا تھا؟ ڈیرک کو اس کے اعمال کا وہ تسلسل یا جسے ہم ریپل ایفیکٹ کہتے ہیں وہ دکھایا گیا جو اس نے دنیا میں دوسروں پر چھوڑا۔ جب اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس نے اس لائف ریویو میں اس شخص کے درد کو بالکل ویسے ہی محسوس کیا جیسے وہ اس کا اپنا ذاتی درد ہو۔ اوہ میرے خدایا، تو اس کا مطلب ہے کہ سزا کوئی بیرونی آگ، کوڑے یا قید خانہ نہیں ہے، بلکہ اصل سزا اپنے ہی اعمال سے دوسروں کو ملنے والی تکلیف کو خود اپنی روح پر محسوس کرنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں محبت اور احتساب کا ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بے وقت خوفناک حد تک منصفانہ اور انتہائی گہرا عمل ہے۔ یعنی انسان کسی اور کو الزام نہیں دے سکتا، وہ خود اپنا جج بن جاتا ہے جب وہ دوسرے کا درد سہتا ہے۔ جی، اور جب آپ دوسروں کا وہ درد خود محسوس کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک شدید پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ یہ احساس جرم سزا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ روح کو اندر سے پاک کرنے کا عمل ہے۔ یعنی خدا کے فضل اور معافی کی ضرورت کا اعتراف؟ بالکل۔ احتساب کا مقصد انسان کو یہ بتانا ہے کہ وہ خدا کے فضل کا کتنا محتاج ہے۔ یہ احتساب دراصل اس غیر مشروط محبت کا ہی ایک حصہ ہے تاکہ روح کو اس کے بوجھ سے آزاد کر کے ابدی خوشی کے قابل بنایا جا سکے۔ اچھے اعمال کو انعام کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے اور غلطیوں کو فضل سے دھو دیا جاتا ہے۔ اگر احتساب کا یہ شفیق اور مہربان پہلو ایسا ہے تو پھر خالق کی جذباتی نوعیت کو سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم عموماً یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا کسی دور تخت پر بیٹھا کوئی بے حس یا جذباتی طور پر لاتعلق وجود ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے۔ باب 7 کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ خدا کو ایک محبت کرنے والے باپ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ایک ایسا باپ جو خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ جی، اور جب وہ دور ہوتے ہیں یا بھٹک جاتے ہیں تو اسے غصے سے زیادہ گہرا دکھ ہوتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب کے باب 3 کی آیات 19 اور 20 میں بھی اسی تصور کا گہرا اشارہ ملتا ہے کہ ایک باپ کتنا جذباتی درد سہتا ہے جب اس کے بچے اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو کیا ان تجربات سے گزرنے والے لوگوں نے واقعی خالق کے اس درد کو محسوس کیا؟ بالکل۔ لوگوں نے اپنے لائف ریویو کے دوران حیران انگیز طور پر یہ محسوس کیا کہ جب وہ دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے تو مسیح کو یا کائنات کے خالق کو اس زیادتی کی وجہ سے باقاعدہ جذباتی درد ہو رہا تھا۔ واہ، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو ذرا اس بات پر غور کریں۔ ہم دفتر میں کسی ساتھی کے بارے میں کوئی طنزیہ بات کہہ دیتے ہیں یا گھر والوں پر اپنی جھنجھلاہٹ نکال دیتے ہیں۔ ہم اسے ایک معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن وہ معمولی بات ہوتی نہیں ہے۔ بالکل۔ اس تصور کے مطابق ہماری وہ چھوٹی سی تلخی کائناتی سطح پر خالق کے دل میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم کسی اجنبی کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں یا کوئی ایسا نیک کام کرتے ہیں جسے کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ عمل بھی خالق کو بے پناہ خوشی دیتا ہے۔
جی، یہ انسان کے ہر عمل کو ایک ابدی اہمیت دے دیتا ہے۔ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ براہ راست کائنات کے خالق کو جذباتی طور پر متاثر کرتا ہے۔ محبت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ چونکہ محبت، جذبات اور یہ باہمی رشتے اتنے زیادہ اہم ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جنت کا طبعی ماحول بھی اسی بنیاد پر ترتیب دیا گیا ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ NDEs کے دوران لوگوں نے آسمانی گھروں کے بہت ہی دلکش نظاروں پر تفصیلی بات چیت کی ہے، اور یہ گھر بالکل ویسے نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ گھر کس نوعیت کے ہیں؟ کیا یہ بنیادی محلوں کی طرح ہیں یا ان میں کچھ خاص انفرادیت ہے؟ یہ گھر ہر فرد کی شخصیت، اس کے ذوق اور اس کی روح کی گہرائیوں کے لیے بالکل منفرد ہے۔ یہ ایک جیسے بے جان اور سرد محل نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کائنات کا سب سے بڑا معمار خاص طور پر کسی کی روح اور شخصیت کی گہرائیوں کو پڑھے، اس کی چھپی ہوئی پسند کو جانے اور پھر اس کے لیے ایک شاہکار اور پرسکون گھر تعمیر کرے۔ بہترین تشبیہ ہے۔ اگر کسی کی روح کو قدرت اور سرسبز باغات سے لگاؤ تھا تو اس کا گھر اس کے عین مطابق ہے۔ اگر کسی کو میوزک پسند تھی تو اس کا گھر اس کے انفرادی ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ اور یہ گھر جنت کے دلکش مناظر کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہر گھر اتنا انفرادی ہے تو کیا اس سے انسان وہاں تنہا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انفرادیت کا مطلب تنہائی نہیں ہے۔ وہاں کے آسمانی گھر بے مثال مہمان نوازی اور کمیونٹی کو فروغ دینے کے لیے بنے ہیں۔ وہاں باہمی تعلقات کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان میں کوئی حسد یا مقابلہ نہیں ہوتا۔ یعنی شفافیت اور خالص محبت کی بنیاد پر رشتے استوار ہوتے ہیں۔ جی، وہ گھر انسان کو دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے، اپنے تجربات بانٹنے اور ایک ایسی روحانی کمیونٹی کا حصہ بننے کا موقع دیتے ہیں جو مکمل ہم آہنگی پر مبنی ہو۔ لیکن فرض کریں آپ کو کائنات کا سب سے خوبصورت گھر مل گیا، بہترین دوست مل گئے، پھر بھی اگر ہم ان تجربات پر غور کریں تو اصل کشش ان مناظر یا گھروں کی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ گھر اور مناظر کتنے ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، اصل کشش ان کی نہیں بلکہ اس ذات کی ہے جس نے انہیں بنایا ہے۔ تو اس تڑپ کی نوعیت کیا ہے؟ مطلب لوگوں نے خالق کی موجودگی کے بارے میں کیا محسوس کیا؟ روح کی گہرائیوں میں خدا کی موجودگی کے لیے ایک شدید تڑپ پائی جاتی ہے۔ موت کے قریب کا تجربہ کرنے والوں نے بتایا کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی حاصل کر لیں، ایک نامعلوم سی بے چینی باقی رہتی ہے۔ وہ خلا دراصل خالق کی موجودگی کی تڑپ ہے۔ گویا دنیا میں ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھتے ہیں وہ اصل خوشی نہیں ہے۔ جی بالکل، زمین پر موجود ہر خوشی، ہر خوبصورت رشتہ، دراصل اس حتمی خوشی کا محض ایک دھندلا سا سایہ ہے۔ حقیقی خوشی اور روح کی حتمی تکمیل صرف اور صرف اس خالق کے قرب میں ہی ممکن ہے۔ جب روح اس کی موجودگی میں آتی ہے تو وہ تڑپ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ واہ، یہ احساس کہ دنیا کی تمام نامکمل خواہشات، دکھ اور درد کی حتمی تکمیل صرف خالق کی موجودگی سے ہوتی ہے، یہ ایک بہت ہی گہری اور پرسکون سوچ ہے۔ بالکل، اور موت کے بعد کی سبدی خوشی کا یہ تصور موجودہ دنیاوی زندگی کے لیے ایک نیا مقصد اور ذمہ داری لاتا ہے، جسے ہم دی گریٹ کمیشن یا ایک عظیم مشن کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سب جاننے کے بعد ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ جی، یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اس امید، محبت اور فضل کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، خدا کے ساتھ مل کر دوسروں کو اس پرجوش مستقبل کی طرف رہنمائی کرنے کے مشن کا حصہ بنیں۔ یہ تصور واقعی حیران کن ہے، اور اس حصے کو حتمی اور متاثر کن بنانے کے لیے کتاب میں موجود کچھ شاندار حوالے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے یوحنا کی انجیل کے باب 15 آیت 15 کا حوالہ، جہاں خالق کہتا ہے کہ میں اب تمہیں خادم نہیں کہتا بلکہ دوست کہتا ہوں۔ یہ بہت ہی طاقتور بات ہے۔ ایک خادم خوف سے کام کرتا ہے، لیکن ایک دوست محبت سے۔ خالق ہمیں خوف کے رشتے سے نکال کر دوستی کے رشتے میں لانا چاہتا ہے۔ ذرا سوچئے، کائنات کا خالق ہمیں اپنا دوست کہنا چاہتا ہے۔ یہ کتنا رونگٹے کھڑے کر دینے والا احساس ہے۔ اور پھر کتاب کا ایک اور بہترین اقتباس ہے۔
کہ خدا ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دینے کے لیے تیار نہیں کھڑا، بلکہ رحم کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ جی، چاہے ہم نے کتنی ہی غلطیاں کیوں نہ کی ہوں، یہ اقتباس اس روایتی خوف کی جڑ کاٹ دیتا ہے جس نے صدیوں سے انسان کو خدا سے دور رکھا ہوا ہے۔ اور آخر میں متی کی انجیل کے باب 19 کی آیت 14، جہاں کہا گیا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ یعنی اس ابدی گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو بہت طاقتور یا فلسفی ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو بس ایک بچے جیسی معصومیت اور بھروسے کے ساتھ قدم بڑھانا ہے۔ ایک بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے گرنے نہیں دے گا۔ بالکل، اور یہ سب ہمیں ایک انتہائی گہرے اور غور طلب سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے آج کا ختمی سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سچ ہے کہ ہمارے چھوٹے سے چھوٹے اعمال کائناتی سطح پر ابدی جذبات پیدا کرتے ہیں اور کتاب حیات میں درج ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت آج ہمارے اگلے ہی لمحے کی گفتگو یا کسی اجنبی کے ساتھ ہمارے رویے کو کس طرح مکمل طور پر بدل سکتی ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا ہمارا اگلا قدم اس ابدی محبت کا عکس ہوگا یا کسی کے درد کا باعث بنے گا؟ بالکل، اس 6 حصوں پر مبنی سفر امیجن ہیون میں پاسٹ ٹو پریزنٹ پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ آپ کی حمایت اس مشن کو ممکن بناتی ہے۔ سبسکرائب کریں اور تاریخ اور فلسفے کی ہماری اگلی دریافت کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔